वलद्दाल्लीन आमीन। अज़ीज़ान ग्रामी, मौजू जो चल रहा है कुरान और हुसैन, ये उसके आखिरी इख्तितामी खुतबे चल रहे हैं। बड़े ये तहम्मुल के साथ सुनने वाले और बड़े हिकमत वाले हैं, क्योंकि लुब्बे लबाब अब इसमें आ जाएगा और इस पे सवाल आ रहे हैं। तो एक नौजवान हमारे हैं डॉक्टर अली ज़ुहैब, वो मुझे पूछते हैं कि उस्ताद जी, नवंबर के खुतबे में आपने इस्लाह और इनकलाब में फ़र्क को समझाने की कोशिश की और मनहज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की मिसाल सामने रखी और बाकी नबियों का भी यही मनहज करार दिया। यहाँ पर सवाल उठता है कि नबी अलैहिस्सलाम की इतने सालों की इस्लाही तहरीक के बाद माशरा ठीक हुआ, लेकिन चल तो वो भी नहीं सका। आप जनाब अलैहिस्सलाम की बाद सहाबा कराम ने एक दूसरे से जंगें लड़ी। ये कहना मुनासिब होगा कि इस्लाम की तारीख़ आप जनाब अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सिर्फ 30 साल तक रही और इस दौरान भी खिलाफत महफूजा और फितने के दौर की खिलाफत में तकसीम करना पड़ता है। और एक बड़ा दौर फितने का रहा। अगर हम सब वाक़यात को सामने रखें तो इस इस्लाह तहरीक के मुसले लोगों की तरीक़ एक दूसरे के साथ जंगों, खून खराबों से भरी पड़ी है। ये सवाल के जवाब में जुम्मा पढ़ा दें। अच्छा सवाल है और अच्छा मुगालता है। अच्छा सवाल है और अच्छा मुगालता है। ये इल्मी मुगालते होते हैं जो पढ़ने वाले आदमी को जा बजा महसूस होते हैं, तहकीक करने वाले को जा बजा लगते हैं। इन मुगालतों की वजह से शैतान दुनिया के अंदर कामयाब है और इन मुगालतों की वजह से शैतान ने लोगों को फितनों में मुब्तला करके गुनाहगार बना के अपने रब का नाफरमान और सरकश बना दिया है। इन मुगालतों ही की वजह से लोग अपने हाथ पांव तोड़कर दीन की खिदमत से महरूम हो जाते हैं और इन मुगालतों की वजह से ही सारी ज़िंदगी ऐसी तहरीकों, तंजीमों और जमातों के साथ जुड़े रहते हैं जिसका हासिल कुछ भी नहीं हो पाता और आखिरत में भी खसारा और दुनिया के अंदर भी खसारा। ये मुगालता ही होता है जो आदमी को फितना परवर बना देता है। ये मुगालता ही होता है जो आदमी को दुनिया परस्त बना देता है। ये मुगालता ही होता है आदमी को अल्लाह के नज़दीक होने के बजाय दूर कर देता है और वो ये समझ रहा होता है कि मैं अल्लाह के नज़दीक हूँ। ये मुगालते दूर करने के लिए ही कुरान मजीद की किताब आई है, क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी तो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सके। अल्लाह का कोई कानून इसके अंदर था कि अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा और भेजने के बाद वापस बुला लिया, लेकिन अल्लाह ने उनके बाद जो तालीमात वो नबी देते रहे हैं वो किताबी शक्लों में महफूज रखी और अब वो आखिरी जो शक्ल है वो कुरान मजीद, फुरकान हमीद की शक्ल में आपके पास है। कुरान मजीद दुनिया के अंदर जहाँ आदमी को डरा के शहवतों को रोकता है, वहाँ पर अल्लाह ताला आदमी के जहन में उठने वाले कॉन्सेप्ट्स, ख्यालात, सवाल, वसवसे, शुबे, इन सब का भी वहाँ अजाला करता है। अगर ये ना करे तो आदमी कभी भी ज़िंदगी में कुरान मजीद को हम अजीम किताब नहीं मान सकते कि वो सिर्फ ड्रामों की एक किताब है। वो ख़ुद अपने मुगालते खुद दूर करती है, बशर्ते कि कारी उसे गौर व फिक्र से पढ़े और उस पर पूरी तवज्जो करे कि उसका रब उसको कह क्या रहा है। कुरान पर अदम तदब्बुर की बिना पर ये सवाल पैदा हो जाते हैं और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं इन मुगालतों को इस्तेमाल में लाकर तलबा को दीन की राह से मुनहरफ करते हैं। और ये फ़िक्री मुगालते के नाम से अली अब्बास जलालपुरी ने किताब लिखी है, वो कम्युनिस्ट हुआ है और लोग उसको पढ़ते हैं। तो मैंने फिर उसको जब पढ़ा ना, उसकी यही एक किताब पढ़ी, बाकी फिर मैंने कहा बाद में पढ़ेंगे। तो पहले मेरे हथे यही चढ़ी कि इल्मी और फ़िक्री मुगालते, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ इल्म से, तो मैंने फिर उसमें ये पाया कि उसको भी खुद मुगालता लगा हुआ है। वो मुगालतों को ख़त्म कर रहा है और ख़ुद उसको इस्लाम के बारे में मुगालता है और ख़ुद इस्लाम की वजह उसकी सिर्फ ये है कि उसे कोई गुरु, कोई पीर, कोई मुर्शिद नहीं मिला जो उसको समझाता कि असल में जेड़े कहंदे ने राम रहमान है ना, मिलिया कोई ना गुरु उन्होंने समझाने वाला। मौलाना साहब ने मुझे ये शेर सुनाया, दयाल सिंह का ये शेर है, जेड़े कहंदे ने राम ते रहमान है ना, यानी जो लोग ये कहते हैं, सिख था ना दयाल सिंह, तो वो कहता जो लोग कहते हैं ना खुदा है, ना कोई राम है, ना रहीम है, खुदा नाम की कोई चीज़ ही, जेड़े कहंदे ने राम ते रहमान है ना, उन्होंने मिलिया कोई गुरु ना समझाने वाला। उनको कोई गुरु ना मिल सका, कोई मुर्शद, कोई फिक्री रहनुमा, कोई तदब्बर वाला ना मिल सका,
اور پھر وہ ساری زندگی باوجود اچھی صلاحیتوں اور دماغی صلاحیتوں اور ذہنی صلاحیتوں کے وہ لوگ چاہتے بھی تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے نا وہ ڈوب گئے۔ بات یہ ہے، سوال کا جواب جو انہوں نے اپنے طور پر یہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں دو باتیں آپ اپنے ذہن میں کچھ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ تحمل سے اس کو سنیں۔ یہ میرا بڑا پیارا جمعہ ہے، تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے یہ جمعہ اس طرح پڑھانے کی توفیق دے دے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اسے ایک مثال سے شروع کرتا ہوں کہ بیمار انسان کو اگر دوا سے شفا ہو جائے اور بعد میں بد پرہیزی کرنے پر وہ پھر بیمار ہو جائے، تو کیا یہ نتیجہ نکلے گا کہ دوا درست نہ تھی؟ ایک آدمی بیمار ہوا، اس نے دوائی کھائی، شفا ہوئی، پھر بد پرہیزی کی، تو اس بد پرہیزی کرنے پر وہ پھر بیمار ہو گیا، تو کیا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ جو اس نے پہلے دوائی کھائی تھی وہ درستی نہیں تھی، وہ غلط دوائی تھی؟ نہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اصلاح کے عمل کے بعد اصحاب رسول میں کجی آ گئی تو اصلاح کا کیا فائدہ ہوا، یہ بات بھی اسی طرح ہی غلط ہے کہ نبی نے ان کو دوائی پلائی، انہوں نے دوائی پی کے شفا پائی، پینے کے بعد پھر انہوں نے خود ہی بد پرہیزی کی، جس کے نتیجے میں جنگوں کا زمانہ شروع ہو گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بلکہ اصل بات جو حقیقت بن کر اس پورے مغالطے کو کھا جاتی ہے وہ ہے اصلاح کا اثبات، اصلاح کی پروونگ۔ جیسے دوائی کی پروونگ ہو جاتی ہے نا کہ آدمی نے دوائی کھائی، شفا ہوئی، انہوں نے کہا جی بالکل صحیح دوائی کھائی ہے اس آدمی نے، اس کو پروونگ کہتے ہیں انگریزی زبان میں، ڈاکٹر علی زہیب سمجھے، اثبات ہو جانا کسی چیز کا کہ وہ ثابت ہو گئی، کہ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ واقعی اصلاح نام کی ایک حقیقی دوائی تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکوؤں، زانیوں، شرابیوں، بے ایمانوں، سود خوروں، دھوکے بازوں کو پلائی۔ وہ متقی، نیک، پرہیزگار، صدیقین، شہداء و صالحین اور ابرار بن گئے، جس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ اس کا ثبوت مدینہ رسول کی ریاست کی شکل میں حضور کے سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا ابو ذر غفاری ڈاکوؤں کا سردار تھا اور وہ ڈاکو تھا، لیکن اس ابو ذر کے بارے میں رسول کو یہ کہنا پڑ گیا کہ آسمان کی پشت تلے اور آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پر ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا نہیں جانا۔ صحابی رسول زنا کی غرض سے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ گناہوں کی بخشش ہو سکتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ فرمایا کون سے گناہ کرتے ہو؟ کہا شراب، زنا سب کرتا ہوں لیکن چوری میں ماہر ہوں۔ فرمایا چور تو ہمارے پھر کام کا آدمی ہے۔ نبی نے گناہ سے پرہیز نہیں کیا۔ میرے پاس لوگ آتے کہتے ہیں استاد جی میں ایسا ہوں، میں نے کہا تم ہی تو میرے کام کے ہو، نیک بندے سے میں نے کیا لینا ہے؟ نیک سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نیک کی تو راہ سیدھی ہے، بروں کی راہ کے لیے تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا چوری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیعت کرو کہ گناہ نہیں کرو گے، اور جاؤ مکے میں ہمارے کچھ قیدی کافروں نے قید کر لی، ان کو چرا کر لے آؤ۔ آج وہ جو لوگوں کا مال چراتا ہے وہ اللہ کے لیے اس کے بندوں کو چرانے کے لیے لینے والا۔ بس مکے پہنچا، رات کے پچھلے پہر میں اپنی ہی ایک محبوبہ راستے میں مل گئی، اور اس نے اسے کہا تم مدت بھی نہیں ملے، کہا زنا چھوڑ چکا ہوں، کہا آج کی رات تو میرے ساتھ تم گزارو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہے، اس لیے اب کبھی زنا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا میں تیری محبوبہ ہوں۔ اس نے کہا ادھر رسول محبوب ہو چکا ہے مجھے۔ اس نے کہا رسول محبوب، جب رسول محبوب ہو جاتا ہے تو انسان کی شہوات قابو میں آ جاتی ہیں۔ جو بندہ کہتا ہے میری شہوتیں قابو میں نہیں آتی، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، محبوب رسول کو بنا لے، محبوب خدا کو بنا لے، ہر شے چھوٹ سکتی ہے بشرطے کہ وہ محبوب بنا لے۔ جس نے بنایا نہیں وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا شور مچا دیا کہ لوگوں یہ دیکھو یہ عبداللہ نام کا آدمی جو ہے جو تمہارے قیدی چرا کر لے کر جاتا تھا پہلے بھی، آج پھر چرانے آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی چوری کر کے لے کے جائے۔ تو اس نے ارادہ عورت پہ ظاہر کر دیا تھا کہ میں اب قیدی لینے آیا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں ایک اندھیرے میں چھپ گیا۔ اللہ کے رسول کی کرامت یہ دیکھیے کہ وہاں تک وہ آئے مگر وہ مجھے نہ کہتا تلاش کر پائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے سود روندا، حضور نے کہا شراب حرام ہے، لوگوں نے شراب چھوڑ دی جو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شاعری اور شراب اور تلوار یہ عربوں کی گھٹی میں ہے، عربوں کی گھٹی میں یہ تین چیزیں جو مرضی کر لیں ان سے چھوٹے گی نہیں۔
نبی نے تینوں چیزیں جو ہیں ان کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو صالح بنا دیا، لوگ اپنی پچھلی زندگیوں پہ نادم ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، خدا کے نزدیک ہو گئے، کہا مال خدا کی راہ میں دے دو، صدیق نے سارا مال ہی رسول اللہ کی طرف لوٹا دیا، پھینک دیا نبی کے قدموں میں۔ دنیا کا سب سے بڑا تاجر وہ اپنے نبی کے قدموں میں مال لوٹا گیا۔ دنیا کی سب سے مالدار عورت خدیجہ رسول اللہ کے قدموں میں ایمان کی خاطر اہل ایمان پر دولت اپنی برسا گئی۔ ہاں، عمر نے اپنی تگڑی جوانی دے دی، عثمان نے اپنا مال دیا، اور علی نے تو پوری عمر ہی نبی کے ساتھ گزار دی۔ ان کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ سوال تھا، عمر گزار دیجئے، سو عمر گزار دی گئی۔ نبی کے ساتھ عشق کا یہ معاملہ تھا کہ علی سے رسول نے کہا مدد کرو گے؟ 10 سال کی عمر میں کتنی بالغ نظر ہوگی علی کی کہ 10 سال کی عمر میں دین کا پورا فہم سمجھنے کے بعد اس نے کہا چھوٹا تو ضرور ہوں مگر ساتھ آپ کا دوں گا جہاں آپ کہیں گے۔ یہ بچے تھے نبی علیہ السلام کے دور کے۔ تو نبی نے ریاست قائم کر کے دکھائی۔ اس لیے یہ بات ہے کہ بعد شفا دوا کا اس بات ہے، نہ کہ نفی۔ یہ اصول طب ہے کہ جب دوائی پروو ہو جاتی ہے، اس سے شفا مل جاتی ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوائی بڑی اچھی ہے، نہ کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوائی بری ہے۔ اسی طرح اصلاح کے بعد ایک صالح معاشرے کا قیام ہوا، مگر ان لوگوں نے اگر پھر رجوع الی الفساد کر کے بگاڑ پیدا کر لیا تو اس میں نبی کی اصلاح کا کیا قصور ہے؟ نبی کی اصلاح کا کیا قصور ہے؟ ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں حکم خدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اصلاح کرو۔ اگر معاشرہ اصلاح کے عمل کو قبول کرنے کو تیار نہیں تو کیا ہم اصلاح کرنے سے ہٹ جائیں گے؟ کیا ہم اصلاح، کیونکہ ہم نے عقلی دلائل اور نقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا ہے کہ رضیت باللہ ربًا، اور اپنے رسول کو کیا ہے کہا ہے محمد عربی کو وَبِرَسُولٍ نَبِيًّا محمد وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا۔ جب ہم نے مان لی یہ بات اور یہ ذمہ داری، یہ جب کہتا میں راضی ہو گیا ہوں تو یہ دراصل وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو اللہ کہے گا، جو رسول کہے گا، جو اسلام کہے گا، میں اس کی ذمہ داری پوری اٹھاتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جو صبح شام یہ کلمے کہہ لیتا ہے 4 بار، وہ آدمی جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگ اس وظیفے کو بھول گئے ہیں، لوگ اس وظیفے کو بھول گئے ہیں۔ فرمایا حالات حق میں رہیں یا نہ رہیں، مخالفتیں ہوں، لیکن تمہیں استقامت دکھانی ہے، تمہیں استقامت دکھانی ہے۔ ہم اپنی ہر شے اس راستے پر وار دیں گے، اس منہج پر اور اس مقصد پر۔ اس لیے میں نے جمعے جو پڑھائے تھے مقصد اور منہج پر، اب وہ اس بچے کو دوبارہ سے سننے چاہیے کہ استاد جی مقصد کس نے طے کیا؟ وہ اللہ نے۔ منہج کس نے طے کیا؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے ہمیں کہا اس راستے میں تم چلو، ہمیں اس راستے میں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم تو یہ کہیں گے کہ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، غالب نے کہا۔ موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ اگر محبوب اور یار کے در پہ وہاں پہ تلواریں چل جائیں، وہاں تلواریں چل جائیں اور لوگ کہیں کہ یار کے آستان سے اٹھ جا ورنہ گردن تیری اتر جائے گی اور بوٹیاں اڑ جائیں گی، تو کربلا سے امام حسین کیا واپس آ گئے تھے؟ موج خون، غالب نے اخیر کر دی، موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے، آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا؟ گردنیں اگر اتر رہی ہیں تو یار کا آستان چھوڑ دیں ہم۔ اگر انقلاب کے اس کی اصلاح کے نتیجے میں لوگ مسلمان نہیں ہوتے اور خدا کے دین کی طرف نہیں آئے تو کیا ہم مصلحین کا جو گروہ ہے یا صالحین کا جو گروہ ہے دعوت دین دینا ہم بند کر دیں؟ ہم اپنے منہج سے ہٹ جائیں؟ وہ تو اپنے منہج سے نہ ہٹے، وہ تو گناہ کے منہج پر قائم ہے، وہ تو شیطانیت کے مقصد اس کے منہج پر قائم ہے، اور ہم اٹھ جائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں خلافت کے بارے میں، جن اصحاب رسول نے صحبت رسول سے طویل اصلاح کے عمل کے بعد سے خود کو گزارا، طویل صحبت کے بعد، آپ دیکھیں کچھ اصحاب ایسے ہیں، اصحاب کی تقسیم کریں آپ، سارے صحاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر ایک جیسے ہیں تو اشرم وشرا کون ہیں؟ ہاں وہ کون ہیں؟ سارے صحاب ایک جیسے نہیں ہیں۔
ایک صحابی کے بارے میں آتا کہ ان کی 2 گواہیاں ہیں، کیا سب کی 2 گواہیاں ہیں؟ ہاں، پھر خود ہی تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں، موضوع گفتگو کہیں اور کا اور چلا جائے گا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جنہوں نے ایک طویل عمل گزارا رسول کی ابتدائی صحبت میں، ابتدائی جب مکہ کا دور گزر رہا تھا، اس میں پتھر کھائے، بلال لیٹ کے کہہ رہا ہے احد احد، اس نے قرآن میں سنا اللہ نے کیا کہا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اعلان کیجئے، دنیا کو بتلائیے، اس پہ بحث کیجئے لوگوں کے ساتھ، کیا ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ تو اس نے اپنا وظیفہ کیا بنا لیا، احد، احد بنا لیا۔ اس نے کہا ایک ہی ہے جس کے اوپر ساری زندگی واری جا سکتی ہے۔ تو ایسے میں حضرت بلال نے وقت گزارا، ٹھیک ہے۔ پھر شیب ابی طالب کا وقت آ گیا۔ کاش آپ لوگوں کو شیب ابی طالب میں دکھاؤں۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں جب آپ دارالسلام کب کہتے ہیں تو ہم وہاں پر کھائیں گے کیا، رہیں گے دلی میں اور کھائیں گے کیا؟ غالب نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کو ہر وقت اپنی شکم پرستی کرتے ہیں۔ فرج شکم دا بندہ ہو کے تے لافا مارنا مولے، مولانا صاحب فرماتے ہیں اے آدمی، اے انسان، اپنی حقیقت پہچان کہ 2 چیزوں کا ہے، گندے ماں کے پیٹ میں جس میں پخانہ رہتا ہے اس سے تو پیدا ہوا اور پیشاب کے رستے سے باہر آیا، اور 2 دفعہ پیشاب کے رستے سے گزرا، ایک دفعہ باپ کے پیشاب کے رستے سے ماں کے پیٹ میں، اور دوسری دفعہ ماں کے پیٹ سے باہر۔ 2 دفعہ پیشاب کے رستے سے نکلنے آنے جانے والے کا جس کا مقام پیدائش کا یہ ہو تے لافا مارنا مولے ہیں، کتنی بڑی باتیں سنا رہا ہے۔ فرمایا شیب ابی طالب، آج کی تحریکیں چونکہ شیب ابی طالب میں محصور نہیں ہوئی، اس لیے یہ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ شیب ابی طالب اتنا دین پھیلاؤ کہ لوگ تمہارا سوشل بائیکاٹ کر کے تمہیں شیب ابی طالب میں گھسیڑ دیں۔ وہاں پر ماؤں کی چھاتیاں سوکھ گئیں، بچے راتوں کو چیخیں اور چلائیں، لوگ پتے کھائیں، اور اس کے بعد لوگ وہاں سے جانوروں کا جو چمڑا تھا اس کو بھون کے کھالیں کھالیں، لوگوں نے وہاں پہ بھون کے کھالیں کھائیں، خشک چمڑا۔ رسول بھی وہاں، رسول کا چچا بھی وہاں، سبھی لوگ وہاں پر، خدیجہ بھی وہاں، بنی ہاشم کا مقاطعہ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا دین بتانے پر کہ ہم تم سے نہ لین دین کریں گے، نہ تمہارے ساتھ شادی بیاہ کریں گے، نہ تمہارے مرنے جینے پر ہم آئیں گے، ہم اور تم الگ ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیے کون سی تحریک اور جماعت ایسی ہے، یہ ٹھنڈے پیٹوں جو آپ کی دعوت کو لوگ قبول کر رہے ہیں اور آپ کو بلا برا نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کی دعوت میں کیا کوئی کجی ہے، کوئی ٹیڑھ ہے، یا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کے دماغوں میں ٹیڑھ ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ دعوت کا یہ مقام آ گیا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فی سبیل اللہ کے لیے صحابہ، یہاں تو 3 دن کے لیے میں لے جاؤں تو نہ جائیں، ہاں ہجرت کر لی مستقلاً، نبی نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ جب واپس آئے نا مکہ فتح کرنے کے بعد، تو لوگ کہنے لگے کہ اپنے گھروں میں، فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑ دیے ہیں اب ان گھروں کی طرف بھی ہم نہیں جائیں گے۔ اپنے گھر تھے، ہم ہوتے ہمیں ہندوستان لے جایا جاتا، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہمارا گھر تھا، ہم اسی میں رہیں گے، یہ ہمارا گھر تھا، ہم نے تو آج تک ضلع نہیں چھوڑے۔ آپ کہاں کے ہیں؟ لدھیانہ کے۔ آپ، میں بھی لدھیانہ، ملائیے ہاتھ، ہم ایک سے ہیں۔ جن کو اپنے وطن نہ بھولے ہوں وہ صحابہ کی طرف تان کریں، ہاں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبریں اور ماں باپ بہن بھائی چھوڑ دیے، اپنی اولادیں بیوی بچے اور مال جان سب چھوڑ دیا، اپنی پراپرٹیز وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اپنے باغ چھوڑ کر چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا ان صحابہ کرام نے، اور نبی کے ساتھ ہجرت کر لی۔ اور پھر ہجرت ہی پر بات ختم نہ ہوئی، چین نہ لینے دیا کفر نے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب مدینے میں نبی گئے ہیں تو کفار فوجیں لے کر بدر کرنے کے لیے آ گئے، پھر چین نہ لیا، اگلے سال احد کرنے کے لیے آ گئے، پھر چین نہ لینے دیا، سارا عرب اکٹھا کر کے خندق کے مقام پر قرآن نے بتایا ہے کہ ایسے معاملات ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی جانیں حلق میں آ گئیں، وَتَظَنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، وہ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے گمان کرنے لگ گئے، ایمان کی یہ حالتیں ہو گئیں۔ ایسے وقت آئے ہیں اصلاح کے عمل کے دوران میں، امت کی اصلاح کرنا کیا آسان کام ہے؟ آپ ٹھنڈے پیٹوں 2 پرچے لکھ لیں اور 4 کتابیں لکھ لیں اور 2 تقریریں اور 4 واز کرنے کے بعد 1-2 دفعہ کسی اجتماع کو اٹینڈ کر لیں، میں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔
یہ وہ حق ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اپنی ماں کو کاندھوں پہ اٹھائے صحراؤں سے گزرتا ہوا چلچلاتی دھوپ میں، عرب کی سخت گرمی میں، پیاس اور بھوک سے نڈال ہوتے ہوئے میں بیت اللہ میں آیا ہوں اور ماں کو حج کرا رہا ہوں، آیا حق ماں ادا ہو گیا؟ پیغمبر نے فرمایا تجھے جنتے درد زہ کی جو ایک چیخ اس نے ماری تھی ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تم تو حق ہے۔ یہ ماں کا حق ہے جو جسمانی وجود کو غذا دیتی ہے اور پرورش کرتی ہے اور پالتی ہے، وہ رسول جس نے روح کو پالا پوسا جوان کیا، وہ صحابہ جنہوں نے تمہیں آج تک دین پہنچانے کے لیے اس زمانے میں قربانیاں دیں، وہ صحابہ جو اپنے مال جان اولاد سب کچھ نبی پہ قربان کر دیے کہ آئندہ کی نسلوں کو دین پہنچ جائے، وہ ہجرت فی سبیل اللہ کرنے کے بعد جب اپنی دنیا سے گئے ہیں اور انہوں نے نبی کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی اپنی جائیدادوں کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، تو آپ مجھے بات بتائیے ان اصحاب کا مجھے دنیا میں دکھاؤ کہ انہوں نے آپس میں کوئی ایسی جنگیں لڑی ہوں، جنگیں جن کے درمیان میں ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیے ان اصحاب نے جتنی دیر رسول کے ساتھ صحبت میں گزاری اور اصلاح کے عمل میں گزاری اور تحریک کے ابتدا سے گزر کر گزاری، انہوں نے تو اس نظام کو بچانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں، مال کی خاطر صحاب نہیں لڑے ہیں۔ بتائیے کہیں علی کی جنگ اس طرح کی ہو، کہیں عثمان کی جنگ کسی طرح پر ہو، حسن کی جنگ آپ دکھائیے کسی کی طرح سے ہو۔ یہ مغالطہ ہے جو کفر آپ کو ڈالتا ہے، اور یہ مغالطہ ہے جو آپ مولانا اسحاق کی تقریروں سے خود ہی نکالتے ہیں، یہ مغالطہ ہے جو خلافت و ملوکیت کی شرح کو پڑھنے کے بعد آپ خود نکالتے کہ صحابہ تلوار چلا گئے، تلوار۔ آپ اپنے مغالطے کو رفع فرمائیے، یہ التباس فکری ہے، یہ ویسا ہی التباس ہے کہ ایک آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پانی ہے، قریب جا کر دیکھتا ہے پانی ہوتا نہیں ہے، وہ اس کو سراب ہوا ہے۔ آپ سراب فکری کے اندر غرق ہیں، اس سے باہر نکلیے اور بات کو ڈیفرینشیٹ کیجئے، ان کو الگ الگ سے موضوعات کو لائیے، ان کا ایک تجزیہ کیجئے، انالیٹیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر جز کو الگ الگ لے کر دیکھیں گے کہ کس جز میں اور کس مقدار میں اس کے اندر فساد آیا ہے۔ یہ اصل چیز ہے جو آپ کو تاریخ پڑھنے کے بعد اگر آپ پر عیاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ رسول کی وفات کے بعد آپ کو صحابہ استقامت علی الدین کے منہج پر نبی کے دین کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے، نبی کے دین کو آپ کو ابو بکر کا فکری ارتداد اور فتنہ ارتداد کو کچلنا یاد نہیں؟ آپ کو منکرین زکوٰۃ کو کچلنا یاد نہیں؟ جھوٹے نبیوں کو جب ابو بکر نے کچلا آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو عمر کا وہ 12 سالہ دور جس میں پوری دنیا آج تک ویسا نظام نہیں پیش کر سکی وہ یاد نہیں؟ عثمان کے ابتدائی دور یاد نہیں؟ علی کے دور کے اندر جنگیں ہونا لگ یاد ہے، لیکن علی نے اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی ہے آپ کو وہ یاد نہیں؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جنگوں کے دوران حضرت علی جنگ ہی کرتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ملک سنبھالا ہی نہیں تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، سرحد پر جنگ لڑی جانی اور بات ہے، ملک کے نظم و نسق کو چلانا اور بات ہے۔ علی کا نظم و نسق کہاں گیا؟ اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس اپنی نوکریوں اور اپنے کاموں کے لیے تو وقت ہے لیکن مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، سورج روشن ہے تو آپ کہتے ہیں روشنی نظر نہیں آتی ہے، تو آنکھ کھولیے جناب، آنکھ کھولیے حضور، بیدار ہوئیے علی جناب۔ ہم تو آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں، آپ عدم تدبر کی بنا پر گفتگو نہ کیجئے۔ یہ ہم صرف علی ذہب سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، ہر اس آدمی سے جس مغالطے میں پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے اور تدبر کے بعد آ کر کے یہ مسائل پیدا کرتا ہے اور لکھتا لکھاتا اس کے لیے ہیں۔ اور انہی صحابہ رسول جو صحابہ رسول نبی کے ساتھ رہے تھے اور ان کی صحبت میں جو ان کے صحابہ رہے جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، انہوں نے بھی استقامت پر اخیر کر کے دکھا دی۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ کربلا میں گئے تھے وہ نبی امام حسین کے ساتھ امام حسین صحابی تھے اور وہ کیا تھے؟ تابعی تھے، تو انہوں نے وہاں پر کیسا کمال کر کے دکھایا۔ سعید بن جبیر نے کیا حجاج بن یوسف کے سامنے حق گوئی کی اور ان کی گردن اتار دی گئی، 1.25 لاکھ لوگوں کی وہ حق گوئی کرتے تھے تو ان کی گردنیں 1.25 لاکھ لوگوں کی کٹی ہیں۔ راہ حق میں مجاہدین کھڑے رہے ہیں، اصلاح کی تحریکوں میں لوگوں نے جانیں دی ہیں۔ اگر ظلم کرنے والوں کی تم کو داستانیں یاد ہیں تو تم مظلوموں کے نام کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ حجاج تو یاد ہے، وہ 1.25 لاکھ لوگ جو حجاج نے
قتل کیے، شہید کر دیے ہیں، انہوں نے دین پر استقامت دکھائی تو تبھی تو حجاج قاتل بنا ملعون، تبھی تو وہ بنا۔ تحریک اصلاح کہیں رکی نہیں، نبی کے بعد بھی تحریک اصلاح چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہ تابعین تبع تابعین نہیں رہے، بلکہ تابعین کے صحاب جو تھے، یعنی نبی کے صحابی، صحابیوں کے تابعی اور تابعیوں کے تبع تابعی، وہ بھی تمہیں استقامت پر نظر آئیں گے، وہ بھی تمہیں ہم استقامت پر نظر آئیں گے۔ امام مالک کو جا کر دیکھو کون ہے، دیکھو ابو حنیفہ کو کس طرح سے زہر کے پیالے پلائے جا رہے ہیں، مالک کی یہ دونوں ہاتھ، کچھ کیوں دیکھتے ہو، اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور اسی طرح وہ حدیث سچ ثابت ہوگی، نبی نے فرمایا میرا زمانہ خیر کا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 زمانے میرے بعد حضور نے فرمایا ایسے آئیں گے، لوگ استقامت کی داستان سناتے چلے جائیں گے، اور فرمایا اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا۔ یہ حدیث نبی کی سچ ثابت ہوئی۔ آؤ نبی کی حدیث کی تشریح ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں، ہم تمہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے قافلہ در قافلہ، قافلہ در قافلہ ان لوگوں نے اسلام کے لیے کام کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر اگر ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا طریقے دعوت و عزیمت، صبح میں نے نکلوائی تھی، پتہ نہیں کہاں رکھ گیا عبد المنان، تو طریقے دعوت و عزیمت آپ وہ پڑھتے علائے کلمت الحق کی روایت اسلام میں، کتاب لے گیا میری کوئی ابھی تک واپس نہیں کر کے گیا، پڑھنے کے لیے لے گیا کوئی ظالم، علائے کلمت الحق کی روایت اسلام، آپ وہ کتابیں ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تحریک اصلاح کہیں پر رکی نہیں، یہ قافلہ پھر چلتا رہا، ایک سے بڑھ کر ایک قافلہ چلتا رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس تاریخ کو پڑھتے اور آپ کو پتہ چلتا کہ آج تک مسلمانوں کیا تحریک اصلاح چل رہی ہے، اور جن اصحاب نے اصلاح کے عمل سے خود کو نہیں گزارا وہ آپ کو منہج نبوی پر بھی نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں حضرت معاویہ، وہ فتح مکہ کے بعد آئے، جب اسلام پھیل گیا، ریاست کو خوشحالی نصیب ہو گئی، دھاک بیٹھ گئی، پوری عرب کے اندر لوگ اسلام کو قبول کرنے پر آ گئے، لیکن انہوں نے صحبت رسول کم اٹھائی، جس کے نتیجے میں دنیا ان کے پاس چلی آئی اور وہ دنیا کی خاطر لڑے۔ پھر ان کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے وہ بھی ویسے ہی خراب ہو گئے جیسے ساری شامی فوج، پھر ان کی صحبت میں بھی اور لوگ بیٹھے، جیسا کہ بعد میں عباسیوں کی ساتھ لوگ آئے تو وہ انہی جیسے ہو گئے۔ یعنی اگر صحابہ اکرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تو وہ صحاب جنہوں نے صحبت نہیں اٹھائی اور تحریک اصلاح کے شروع میں نبی کے ساتھ نہیں لگے تھے اور ایمان نہیں لے کر آئے، تو وہ باطل نظام کے کل پرزے بن گئے، جیسے آج ہمارا پورا معاشرہ باطل نظام کے پیچھے کل پرزے بنتا ہے۔ یعنی جیسی جیسی صحبت اٹھاتے گئے ویسا ویسا کمال پاتے گئے، اور جس جس سے صحبت نہیں اٹھائی، بری صحبت اٹھائی، کمزور صحبت اٹھائی، وہ پھر ایسے جو لوگ پیروں کے پاس جاتے دم درود کرانے کے لیے، وہ کرامتوں کے قائل ہو جاتے کہ ہمارے دم درودوں سے کام ہو جائیں۔ لیکن کوئی لوگ مولانا مودودی کے پاس بھی پیر تھے، ان کے پاس بھی آئے، وہ آج تک دین کو پھیلانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو آدمی جس کی صحبت میں زیادہ بیٹھے گا وہ ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی متحرک ہے وہ متحرک ہوتا چلا جائے گا، ایک آدمی غیر متحرک ہے وہ غیر متحرک ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو برے لوگ ہی آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ اس لیے کہا جیسے تابعین کرام ہیں ویسے تابعین سو بھی ہیں، جیسے علماء 100 ہوتے ہیں، تابعین 100 بھی ہیں، تبع تابعین 100 بھی ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ فرمایا باطل نظام، اور ایک جدید مفکر نے کہا جی وہ نظام جو رسول نے دیا تھا آج تک چل رہا ہے، چہرے بدل رہے ہیں۔ یہ ان کا جواب غلط ہے، یہ ان کا جواب، نظام نہیں چل رہا، تحریک چل رہی ہے، نظام نہیں چل رہا، تحریک چل رہی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے نظام چل رہا ہے تو آپ پھر کس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں آپ بڑی تقریریں فرما رہے ہیں؟ پھر تو جو چلتا ہے اس کو چلنے دیں، نظام کو مانیے کہ نظام معطل ہے، رسول کا لایا قانون معطل ہے، تحریک چل رہی ہے، تحریک اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں ہم، لیکن کفار ہمیں کسی طرف ٹکنے نہیں دے رہے، وہ ہمیں چین نہیں لینے دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اصلاح کے ساتھ مستطاعت کے لفظ لگائے تھے کہ میں ان ارید الی الاصلاح مستطاعت، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جس قدر تم سے ہو سکے
اور جب تک ہو سکے. مستطاعت کیا ہے؟ استطاعت کیا ہوتی ہے؟ جس قدر ہو سکے اور جب تک ہو سکے. جس قدر ہو سکے صلاحیتیں لگا دو آخر تک، اور جب تک ٹائم پیریڈ ان کا فیصلہ آسمانی میں کر نہیں دیتا اتنی دیر تک تم اصلاح کرتے رہو، یہ حتیٰ کہ کوئی آسمانی فیصلہ آ جائے. ہمارا کام فقط اصلاح کرنا ہے. ہمارا کام، حضرت شعیب کا جو قوم تھی وہ ایمان نہیں لے کر آئی، برباد ہو گئی، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ناکام نبی ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کبھی حق کبھی ناکام نہیں ہوتا، ہاں اہل حق دنیاوی لحاظ سے ناکام ہو جایا کرتے ہیں. ان کو شکست ہو جاتی امام حسین کو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حق ناکام. حق اپنی جگہ پر اس بات کے ساتھ ایک محکم ہوتا ہے وہ جگہ. جس طرح کوئی چیز گاڑ دیتے ہیں نا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. حق کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. اس کے دائیں بائیں کے جو پرچار کرنے والے وہ مر جاتے ہیں، مگر حق کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر. بندے جا رہے ہیں آ رہے ہیں. اس لیے نتیجہ نکالنا کیا ہے؟ شرک ہے. شرک ہے نتیجہ نکالنا، کہ میں جو کوشش کروں گا اس کو نتیجہ نکالنا لازم ہے. آپ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی، اور وہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئی چونکہ آپ لوگ لٹریچر نہیں پڑھتے ہیں. آپ مولانا مودودی کا، اصلاحی صاحب کا، نعیم سے آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ الٹے سیدھے سوال. جو لوگ پڑھیں گے، پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ آئیے آپ سے تھوڑی گفتگو پڑھنے کے متعلق کرتے ہیں. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے فہم و شعور سے ہٹ کر کسی اور کے مشاہدوں اور تجربات کی بنا پر اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ پڑھنا اس کو کہتے ہیں. پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا فہم و شعور ایک حد تک تھا، اب کسی اور کا فہم و شعور بھی میں لے لوں، جس نے زمانے بھر کو دیکھا ہو. قدماء نے جو کچھ لکھا ہے وہ لکھ گئے، ان کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا انہوں نے لکھ دیا، جو تجربے میں آیا وہ لکھ دیا. اس سے بھی فائدہ اٹھائے، اپنے دماغ سے بھی فائدہ. پڑھنا کو مطالعہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ اخبار نہیں ہے جو پڑھی جاتی ہے. مطالعہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے. اس میں چند چیزیں پڑھ لینے کے بعد آدمی اگر 1 من علم پڑھتا ہے تو 100 من اس کو تدبر کرنا پڑتا ہے، اور 1000 من ادب کرنا پڑتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں، فرمایا ہم نے 2 سال میں علم سیکھا اور 20 سال میں ادب سیکھا. 2 سال میں علم سیکھا اور اس کے بعد 20 سال تک اس علم کے ذریعے سے ہم نے ادب کرنا سیکھا کہ ادب کس کو کہتے ہیں. یہاں تو بے ادب ہوتے وقت 1 سیکنڈ نہیں لگتا بندے کو. ہماری بات کسی کو ناگوار گزر جائے وہ تو آسمان پر چڑھ جاتے ہیں. اللہ 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 ہی آسمانوں سے اتارنے والے ہیں. کس معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں ہمیں نہیں آج تک پتہ چلا. ٹھیک ہے، تو ادب، بے ادبوں کو درگاہ حاصل نہ ٹوئی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. ادب سیکھا جاتا ہے. فرمایا نتیجہ نکالنا کیوں ضروری ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جملے کہیں، بڑے قیمتی جملے، اگر آپ نے وہ سن لیے تو آپ کے بڑے کام آئیں گے. ایسے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، سکون ہو جائے گا، طبیعت کا جوش مان پڑ جائے گا. ساری تحریکوں کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی. آپ کو ساری تحریکوں کی باتیں، مولویوں کے جذباتی خلافت کے لیے خطبے، نظام کے لیے جذباتی خطبے، سراج الحق کی تازہ ایک تقریر، ساری سمجھ میں آ جائے گی یہ کیا ہے. مولانا جملے میں یہ کہا تھا، ایک بندے نے یہی مولانا کے سامنے پیش کیا، فرمایا آپ اور میں، ہم اللہ کے دہاڑی کے مزدور ہیں. عمارت مکمل ہو نہ ہو دہاڑی لگاؤ اور جاؤ، مزدوری کی لو جا کر موجیں. زیادہ ہمدرد نہ بنو کہ عمارت کمپلیٹ ہوئی کہ نہیں کی ہوئی. یہ جس کی عمارت ہے وہ جانے، وہ اپنے اللہ ہو خالق السماوات والارض، خلق اس نے کیا، یدبر الامور، چلائے وہ، ختم اس نے کرنی، بنائی اس نے، چلائے وہ، ختم وہ کرے. آپ ضرور سے زیادہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ اردو زبان کا محاورہ ہے، ماں سے زیادہ جو چاہے پھپھا کٹنی کہلائے. ضرور سے زیادہ رونا خلافت کے بارے میں، ضرور سے زیادہ تڑپنا ہے. اس قدر چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے اس نظام کے بارے میں؟ آپ اپنی کرائیں. قرآن کہتا ہے وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر دروغہ نہیں بنایا ہے۔ تو الہی ہم آپ سے پوچھتے ہیں پھر آپ نے ہمیں کیا بنایا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہمیں کیا بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر جو کیا ہے وہ پڑھنے کا ہے۔ ہم 2 سورتیں ہر جمعہ پڑھتے ہیں اور ہر عیدین پہ بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پڑھنے کے بعد چپ کر کے اپنے گھروں کو راہ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے اس کی آخری جو آیت نمبر 21 سے لے کر اللہ پاک نے 26 تک اس کے اندر فرمایا فذکر، نبی کو کیا فرمایا؟ فذکر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے جائیے، فذکر نصیحت کرتے جائیے، انما انت مذکر، کیونکہ آپ ہی ان کو نصیحت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد زندگی نصیحت کرنا ہے، اس لیے نصیحت کرتے جائیں۔ نصیحت کرنے کا آپ نصیحت کرنے آئے ہیں، نصیحت ہی کرتے جائیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغے نہیں لگے ہوئے، زبردستی دین تمہیں سنانا ہی سنانا ہے، آپ ان پر دروغہ نہیں لگے، آپ ان کو بات بتائیے، نصیحت کیجئے۔ لست علیہم بمسیطر، یہ جملہ ہے جو تحریکوں کے اندر آج تک ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ اوور ہو کر جو آپ چیختے چلاتے اپنے گھر والوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتی، خود شروع ابھی کی ہے، خود ابھی 3-4 دن ہوئے تہجد شروع کی ہے، مکار، آنسو بہاتے ہو رات کو روتا ہے، جھوٹا، تمہارا نفس رلاتا ہے تم کو۔ ایک بات میں تم کو بتا دوں، یہ جو آپ روتے ہیں نا تہجد کے اندر، یہ نہ خوش ہوا کریں کہ آج میں نے بڑے آنسو آئے، میں بڑا ہی رویا، نفس بڑا چلاک ہے، وہ گودی چپا کے نا تو بڑا ہی رویا، تو ہن اللہ دے نیڑے ہو گیا، بس عرش تو ہاتھ ہی پین لگا تیرا، کھلو جا بس 2-4 دن دی گل لیا، پھر جنا عرش چکیا فرشتیاں دے وچ تو بھی وڑ جانا انہاں وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفس کی چلاکی ہے، نفس بڑا تیز ہوتا ہے، شیطان اس کو سبق پڑھا کے جاتا ہے، چودھری میں تو سونے جا رہا ہوں، اب تیرا کام ہے جب یہ اٹھے اس کو پکڑ لی، یہ کہے گا آج شیطان بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، نماز پڑھ رہا ہے، بڑا رو رہا ہے، اللہ کی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اس میں خیالت ہے کسی نے کی میری بیگم پہ ہی ہے، کو غفلت نہیں ماری ہے، میرے بچے، میرے نال دیکھو میرا ابا ہے جی، ادھر میریاں پہنا، اللہ انہاں دین کا کوئی پتہ ہی نہیں، اللہ اکبر، ہو رو رہا، نفس رلاتا ہے، غرور تقدس بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت، آپ کو مقدس آپ کی اپنی ہی نگاہوں میں بنا رہا ہوتا ہے، آپ خود کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس رلانے سے وہ ایسا فریکوینسی ملاتا ہے کہ اس کے رلانے کے بعد آپ کو ایک ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو ابال ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، جیسے شہوت کا ابال نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا، پھر سارا دن اس کا جو دیا ہوا نشہ ہے کہ تم مقدس ہو، تم جیسا کوئی نہیں، اسی طرح دن دم کر دیئے، سانو چھیڑ نہ بیٹھی، اسی طرح پتہ نہیں کی ہے، اور جا تینوں کی پتہ باوے ہوری کتھے بیٹھ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ فرمایا وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، جو آدمی بھی دین کی راہ میں کام کر رہا ہے وہ دروغہ نہیں لگا ہوا کہ پکڑ کے لانے ہیں، مسجدوں کے اندر زورہ کر کے لانے ہیں، بیس باسے کر کے لانے ہیں، مجھے یاد ہے میرا ایک دوست تھا، آج سے 20-22 سال پرانی بات ہے، مجھے کہتا یار تم مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے کے لیے چل، مجھے تجھ پہ حیرانی آئی ہے، بڑا مدلیل نہ، پہلے اتنی دفعہ کہا، بس اس دن اس کو میں چکر میں آ گیا، ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پکڑ لو، جو دین والا بندہ ہے نا اس کو بھی تھوڑا ذلیل کرو، ہم کہاں ان بندوں کے ہاتھ میں آتے دنیا میں نے کہا، میں نے 2-4 دفعہ سوچا تمہیں کہوں، پھر میں نے کہا جس بے غیرت آدمی کو 5 وقت کی اذان میں اللہ کی بات نہیں سنائی دی، حی علی الصلاۃ، قرآن مجید کا 95 دفعہ نماز کا ذکر آیا، وہ سمجھ نہیں آیا، اس کو مجھ جیسے بے عمل کی بات سمجھ آتی ہے؟ کہا کہتا غلطہ تو کہ جواب کڑ رکھے ساڑھے آستے، بھئی تم لوگ ہمیں کیوں مجرم ٹھہراتے ہو، ہم کیوں کہیں؟ حضرت مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں ایک بار نہیں مجھے کہا رفع الیدین کرو،
ایک بار نہیں کہا کہ تم داڑھی رکھو، ایک بار نہیں کہا کہ تم تہجد پڑھو، ایک بار نہیں کہا فاتح خلف الامام کرو، ایک بار نہیں کہا تمہاری ٹانگیں صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن ادھر سے میں بھی حلال زیادہ تھا، میں بھی حلال زیادہ تھا، مجھے بھی شرم آتی تھی کہ استاد جی نے اگر نہیں کہا تو استاد جی کو دیکھ کر لوں۔ میں نے جتنے بھی نیک اعمال ان سے سیکھے ہیں وہ کر رہے ہوتے تھے، اس لیے میں نے کیے ہیں کہ جب خدا کے نبی کا نائب ایک کام کر رہا ہے، مجھے اس پر یقین ہے کہ یہ عمال بجا لا رہا ہے، مجھے دلیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے دلیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا لست علیہم بمسیطر، تم ان کے اوپر دروگا نہیں، الا من تولی وکفر۔ اللہ 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 اللہ، اللہ نے فرمایا چھوڑ نبی جو آج منہ موڑے جا رہے ہیں، وکفر اور انکار کر رہے ہیں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، خدا بھی پھر ان سے نبڑ لے گا جس نے ایک بڑا لمبا چوڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ چھوڑ ان کو، تو ان پر دروگا نہیں، پر رب تو دروگا ہے، اللہ تو پوچھے گا، اللہ تو پوچھے گا، پوچھ گاچھ کے لیے اللہ نے رکھا۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یہ ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے، اِنَّا إِلَيْنَا حِسَابَهُمْ، تم کیا سمجھتے ہو یہ ایسے ہی بے حساب چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کیا اس طرح ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہم حسبنی حساب میں یسیرا، یا اللہ ہمارے حساب جو ہے آسان فرما۔ فرمایا پیغمبر بات سنائیے، بات پہنچائیے، ان کے سامنے رکھیے، جب یہ کہیں تو دلائل عقلیہ سے جواب دیجئے، خوبصورت گفتگو کیجئے، ان کے ساتھ بہترین حکمت اور دانائی کے ساتھ معاملے فرمائیے۔ لیکن پیغمبر بات آپ کا کام ہے پہنچانا، بتانا، اس پہ بحث جدل جدال، لڑائی جھگڑے، پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے کے آنا، یہ لا اکراہ فی الدین، دین کی پالیسی یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر جبر کیے جائیں، یہ جبر کیے جائیں۔ قرآن مجید میں اسی سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ سورہ الاعلیٰ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ الاعلیٰ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو یہ بڑی آسان طریقے کی ایک ایسا قرآن سمجھا دیا ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، لہٰذا تم نصیحت کرو، اگر نصیحت ان کو نافع ہو جائے تو ہوگا کیا؟ سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جو آدمی خدا سے ڈرے گا وہ نصیحت قبول کر لے گا، وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَىٰ، بدبخت خود ہی سے دور ہو جائے گا۔ کیا فرمایا؟ جو اس سے گریز کرے گا اس تعلیم سے، اللہ نے فرمایا اشقا، وہ تو محروم ہو گیا نا خدا کی رحمت سے، اس بدقسمت کو کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، ایک آگ ہوگی جو بھڑکتی ہوئی جس میں ہم ڈالیں گے، ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا۔ نبی کو کیا فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو آپ کا کام ہے ان لوگوں کو نصیحت فرمائیے، ان کے سامنے بات رکھیے، لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو اے نبی کیا آپ کا ان کو زورہ زوری کرنا ضروری ہے؟ آپ اصلاح کے لیے کہیں، نہیں مانتے تو کیا ہے؟ کرنے کے بعد بھی خراب ہو جائیں تو کیا ہے؟ جیسے اس نوجوان کا سوال ہے کہ اصلاح ہونے کے بعد خراب ہو گئے تو نہ چلے ہماری طرف سے نظام۔ میں نے مولانا مرحوم سے یہی سوال کیا تھا، مجھے کہنے لگے بیٹا مثال عمدہ دی تھی کہ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو کیا اس سے یہ ثبوت نکلتا ہے کہ حفظان صحت کے اصول ہی غلط ہیں؟ بد پرہیزی اس نے کی، غلط غذا اس نے کھائی، اپنے جسم کے اندر بگاڑ اس نے پیدا کیا، اب وہ کہتا ہے کہ حفظان صحت کے اصول ٹھیک نہیں ہے۔ کاشف علی واہ واہ، میں نے کہا دیکھو جو اس راہ سے گزر رہا ہے تو آج کبو گزرا تھا اسی راہ گزر سے میں۔ ہاں میرے شاگرد بھی آج وہی سوال اٹھا رہے ہیں جو میں نے کبھی استاد جی کے سامنے رکھے تھے۔ اس میں بھی آپ دیکھتے سورہ عبس وتولی کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید میں پیارے نبی علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اس گفتگو میں کوئی عتاب نہیں ہے، عتاب نہیں ہے۔ نبی نے ایک پالیسی اختیار کی، نبی نے ایک پالیسی اختیار کی، ایک طریقہ کار اختیار کیا، ایک منہج بنایا اپنے لیے کہ جس میں یہ کہا کہ
عرب کے عمرا لوگ غربا کے ساتھ بیٹھ کر دین نہیں سیکھنا چاہتے، تو میں ایک سٹریٹجی بناتا ہوں. کیا بناتا ہوں؟ سٹریٹجی بناتا ہوں. ہاں جی، یہاں بھی جماعتیں سٹریٹجی بناتی ہیں جی، سارے بڑے بڑے شہر کے عمرا کو اکٹھے کریں، ان کے سامنے دین رکھیں، پھر امیر لوگوں کو رکھیں، پھر ملوں والوں کے آگے رکھیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس جائیں، پھر انجینئر کے پاس جائیں، پھر فلانے کے پاس جائیں. اللہ کے احکامات نفیر عام ہے. غریب ہو یا امیر، گورا ہو یا کالا، چھوٹا ہو یا بڑا، برادری کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، قوم کوئی ہو، زبان کوئی ہو، نسل کوئی ہو، اللہ کے نفیر عام کا یہ کام ہے کہ دعوت دین کو عام رکھے. جو تیرے پاس آ جائیں ان کو گلے لگا، جو نہیں آتے یہ تمنا نہ رکھ کہ صاحب ثروت مال و دولت والے تیرے پاس دین سیکھنے آئیں گے. جو نہیں آتے ان کو آواز نہ دو کہ تم آؤ، تم درس سنو، تم ہمارے پاس بیٹھو، تم ہماری صحبت میں بیٹھو، یا ہم تمہارے گھر درس دینے کے لیے آ رہے ہیں. ہے جی، اپنے گھر درس رکھو. جب اس نے ہی نہیں آپ کو کہا تو آپ کو کیا تڑپ لگی ہوئی کہ اس کے گھر درس دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں؟ جب اس نے ہی آپ کو نہیں بلایا تو آپ کو پھر جو لوگ اس طرح جاتے ہیں ان کی تقدیر میں پھر اللہ تعالیٰ ضلالت بھی لکھتے ہیں. یہ تجربہ میں کر چکا ہوں. دین کو لے کر کسی کے گھر میں نہ جاؤ، مت کسی کے گھر میں دین لے کر جاؤ. آج کا یہ کیپٹلزم کا دور ہے، اس میں دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے. بالکل دین، یہ لوگ دنیا پرست ہیں، یہ دنیا چاہتے ہیں، ان کو دین بتاؤ، دنیا پوچھو، دنیا سے بات کرو، دنیا کی کر کے آ جاؤ، دین ان کو نہ بتاؤ. دین طلب کا نام ہے. یہ بے چین ہو کر رات کو جس طرح ڈاکٹر کے گھر جاتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب میرے لڑکے کا سانس پھول رہا ہے، اس کی جان، اگر رات کو ان کا اس طرح سانس پھولے، یہ بے قرار ہو کے دین سیکھنے کے لیے آئے تو پھر دین ہے. یہ کیا جاتے آتے سیکھ لیا، جمعے کو سیکھ لیا، کوئی پھرتے پھراتے کے اکٹھے ہو گئے دین کی چار باتیں. یہ تو فیشن اور ٹرینڈ ہے. یہ تو فیشن اور ٹرینڈ ہے. جیسے سیاست پہ موضوع چل نکلا، جیسے ملک کے حالات میں، ہمارے ملک کے اندر بھی تو یہی ہے نا، ٹرینڈ بنتا ہے نا. اتنی دیر تک وہ بات چاہے وہ کتنی اہم کیوں نہ ہو ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی نیا حادثہ نہیں ہو جاتا. نیا حادثہ ہوتا ہے تو پچھلا کتنا ہی قیمتی کام چل رہا ہو سارا ضائع کر دیا جاتا ہے. سارا کہتا ہے 2-4 دن کی بات ہوتی. آباسا وتولا ان جاء العامہ، آپ نے تیوری چڑھا لی اور پھر منہ پھیر لیا. اللہ 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 اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو فرمائی گئی. عراق کے ایک عالم تھے، میں ان کے ساتھ بہت بڑے آغا صالح الحکیم، ایران میں ہماری آیتوں پر بڑی بحث ہوئی. وہ کہتے ہیں آپ لوگ نبی کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. میں نے کہا نا نہیں جی، ہم شیعہ جو ہیں ہم تو نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو پاک ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آیتیں کیا ہے؟ نہیں یہ تو فلانی حضرت عثمان کے بارے میں. میں نے کہا روایت نکالو نا، کہاں پہ ہیں، نکالو نا یہ کس کے بارے میں. تمہارے ہاں تو ویسی ہی روایتیں نہیں ہیں. پھر شیعہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے نہ کہا کرو. پھر میں ایسی ویسی باتیں کرتا ہوں. تمہارا علم حدیث بہت ہلکا ہے ہم سے، اس لیے ہم پر اعتراض نہ کیا کرو. ہم علم حدیث میں تم پر بہت بھاری ہیں، بہت باری ہیں. ننھے بچوں اپنے علماء سے کہو دوبارہ سے اپڈیٹ کریں اس کا کچھ کرو. اب ایسا وتا اللہ انجا العامہ، تیوری چڑھا لی اور منہ پھیر لیا آپ نے کہ ایک اندھا آیا آپ کے پاس. وما یدری کا تجھ کو کیا خبر، او علم غیب نبی کو ماننے والے سن کان کھول کے، لگ جائے گی تجھ کو بھی خبر. اللہ کہتا ہے وما یدری کا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو کیا خبر، لعلہ یزکا، وہ سدھر جائے، او یذکر فتنفع الذکرى، یا نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو جاتا. تجھے کیا پتہ نبی، تو اگر اس کو دین بتاتا اور وہ دین پر توجہ بھی کرتا اور اس کے لیے دین نافع بھی ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا. اور ہو گیا، وہ عبداللہ ابن مکتوم ہو گیا. یہ اذان جو دیتے ہیں فجر کی، یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم دیتے تھے مسجد نبوی میں، اور حضرت بلال دیتے تھے، جس کو آپ تہجد کی اذان کہتے ہیں. اس کو فجر کی اذان اول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فجر کی اذان اول. وہ فجر کاذب ہوتی ہے. یہ جو دوسری ہوتی ہے فجر صادق ہوتی، سچی فجر اور جھوٹی فجر. وہ اس طرح جو بھیڑیے کی دم ہوتی ہے نا، اس طرح کھڑی، اس طرح کر کے نیچے سے پو اس طرح اوپر کو پھٹتی، جیسے پردہ نیچے سے اوپر کو پھاڑیں تو وہ لگتا ہے صبح ہو گئی ہے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بلال اذان دے اور وہ اس طرح کی فجر ہونے پہ اذان دیتا ہے اس وقت تم نے روزہ بند نہیں کرنا، لیکن یہ نیچے سے اوپر پردہ نیچے سے اوپر پھاڑ دیا آپ نے، نیچے سے اوپر کٹنگ کر دی، ایک ہے اوپر سے 2 ٹکڑے کر دیے، اوپر والا اوپر کو چلا گیا، نیچے والا نیچے کو گر گیا پردہ۔ تو فرمایا جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیا کرے تو اس وقت تم اپنا روزہ بند کیا کرو۔ وہ اس لیے اذان دی جاتی ہے پہلی، وہ بھی اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوتا تھا جو اب اہل حدیثوں نے دیا ہے، 10 منٹ کا صرف فاصلہ ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مؤذن چڑھ رہا ہوتا تھا، دوسرا مؤذن اتر رہا ہوتا تھا۔ حضرت بلال وہ 10 منٹ میں اذان دیتے تھے تاکہ جو سحری کھاتا ہے وہ بند کر دے، جو نفل پڑھتا ہے وہ نفل بند کر کے کوئی دعا مانگنی آخر میں کر کے اختتامی ہو رہا ہوتا تھا۔ پہلے ایک الارمنگ ہو جاتی کہ روزہ ہونے لگا ہے بند، یہ اہتمام ہوتا تھا، یہ اہتمام ہوتا تھا۔ آپ نے اس کو کہتا ہے جدی اذان دینا ہے تو چاشت دی اذان کہنے دینی ہے، اشراق دی کہنے دینی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کدھر کو چل رہی ہے قوم کو؟ خدا کا خوف کریں، ابھی تو آپ کی اذانیں نہیں سیٹ ہو رہی، وہ اگلے مسئلے تسی تھے فکری مغالطہ تھا، پہنا ہی پہنا، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو فکری مغالطہ۔ نہ غسل جنابت ثابت ابھی ہو رہا ہے، نہ ابھی آپ کی ختنے بچے کے کس وقت عمر کرانے، طہارت کب ہم نے کرنی ہے، حیض نفاس کے مسئلے کب ہیں، غسل جنابت کے، ابھی تو آپ یہی مسئلے اس قوم کے ختم نہیں ہو رہے، یہی نہیں آپ کو پتا آپ کی نسلوں کو کہاں پورے دین کو اپنے قلب میں سمو لینا، کہاں خدا کی پوری کتاب کو اپنے اندر بٹھا لینا، کہاں خشیت الہی پیدا ہو جانی، کہاں تھر تھر کانپنا۔ جنہوں نے کتابیں ہضم کر لی تھی وہ عمر روتا ہے، وہ عثمان قبر کو دیکھ کر روتا ہے، وہ علی داڑھی پکڑ کے کہتا ہے کہ زیادہ راہ کم ہے، سفر تیرا طویل ہے، علی تو نے ابھی تک کچھ کمایا ہی نہیں، 63 سال کا علی ہو گیا، نبی کے ساتھ اس سے زندگی 53 سال کی لگا دی، حضور سے جنت کی بشارت لے لی، وہ علی رو رہا ہے کہ تو نے ابھی تک کچھ کمایا ہی نہیں علی، یہاں 2-2 4-4 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے، کہا ہم نے اپنی راس بنا لی، یہاں راس بنا لی، کس باتیں گاتے پر بیٹھے ہیں؟ یہ کون ہے جو آپ کو غلط امیدیں دلا کر آپ کا نفس آپ کو سلا دیتا ہے رات کو؟ یہ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ دن رات دنیا کے کاموں میں تھک جاؤ اور نمازیں پھر بیٹھ کر ادا کرو؟ ہاں جی، جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کیا عبادت کر کے ٹوٹتا ہے؟ نہیں، دنیا کے کام کرنے سے جسم ٹوٹ رہا ہے، جس کا وہ دنیا ہی کما رہا تھا، اب دنیا ہی کی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ اسی کی سزا پائے گا، اسی کی سزا پائے گا۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ میں تو اگلی پچھلی رکھتے اس لیے لوگ کہتے چھوڑ دیتا ہوں، فرض پڑھ لیں تو دنیا کی بھی فرض روزی کما لیا کریں۔ 1 من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، ہیں؟ آپ 1 من آٹا لائیں، مرچیں لائیں، میں آپ کو مینیو بنا کے دیتا ہوں، آٹے کے پیسے کے اوپر بعد میں 1000 روپے کا مینیو پورے مہینے کا مجھ سے لیں، فرض روٹی کھا لیا کریں، فرض سونا سو لیا کریں، فرض کپڑے پہن لیا کریں، فرض گھر بنا لیا کریں، ہے جی، فرض گاڑی لے لیا کریں، فرض بیوی کے پاس جایا کریں، فرض ہی کیا کریں سارا کچھ۔ ادھر دنیا نفلاں تائیں کمان جانا، نفل در نفل در نفل در نفل، نفع در نفع در نفع در نفع، اور جب عبادت کا وقت آ جائے تو ہر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 4 ریلیاں پڑھ لینا تو ٹھیک ہے، روٹی بھی میں انداز دیا کرو کتنی کھانے ہو، نہیں مجھے بتاتے، اور بھی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں پر میں جان بوجھ کے نہیں پوچھتا، کہیں کسی اور زمرے میں نہ آ جائیں کہ سارا کچھ فرضی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ فرمایا تیرے پاس آتا اما من استغنا، جو شخص تجھ سے نبی بے پروائیاں برتا ہے، فانت لاہ تصدی، تو اس کے اوپر بڑی توجہ دیتا ہے۔ قرآن سنیں، کہاں کھڑے میں اور آپ؟ یہ کاشف علی کا گلا پکڑا، یہاں سے دبا کے اللہ نے پکڑا کہ جو تجھے فون کر کے دین سیکھتے ہیں تو ان کو وقت نہیں دیتا، اور جب تجھے پوچھتے ہیں ان کو فون کر کے بلاتا ہے۔ یہ پکڑا میرا گلا، حلق سے باہر زبان آ جائے عالم دین کی۔ یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں سکون نہیں آتا، ہمارے یار دوست آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کر لیں ویسا کر لیں، کیسا کر لیں؟ ایک طرف قرآن، ایک پاسے تو تیرے جیسے دوست کو بنا کے قرآن کے قیامت کے دن کو یا لیتنی کنت متخذ خلیلا، ہائے کاش میں نے اس جیسا دوست بنایا ہوتا۔ جہاں ماں باپ کام نہیں آئیں گے وہاں یار سجن کام آئیں گے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ فرمایا اما من استغنا،
جو تجھ سے بے پرواہیاں برتے فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے نبی، تو اس پہ توجہ کرتا ہے۔ اب اگلا جملہ جو میرا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیتیں پڑھی وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى، حالانکہ اگر وہ نہ بھی سدھرے تو تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے تحریکوں کو پڑھائیں کہ اگر کوئی نہیں سدھرتا، آپ چلے گئے ہجرت کر کے جا کے اپنے علاقہ بنا لیا، وہاں پر دارالسلام نہیں کوئی آتا، جائے جہنم میں، جائے جہنم میں۔ لوگ نہیں آتے، لوگ نہیں آتے، لوگوں کا گلہ بند کر دیں، لوگ نہیں آتے میرے، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے متمنی ہیں کہ میں پیر بن کے بیٹھا ہوں، لوگ آپ کو چومیں چاٹیں دائیں بائیں سے، آپ ولی خدا ہیں، یوں آنکھ کا اشارہ فرمائیں، اسی وقت پیالہ آ جائے پانی کا پینے کے لیے، اس طرف اشارہ فرمائیں، روٹی حضور کے سامنے آ جائے، حضور اٹھنے لگے 2 ان کو اٹھائیں، حضور بیٹھنے لگے 4 ان کو بٹھائیں، نیچے ایک گدا شریف رکھا ہو، کوئی نرم نرم ہاتھوں سے حضور کی مالش ہو رہی ہو، پیر صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، عالم دین بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ یہ کب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر بیٹھنے کے بعد کے یہ تقاضے ہیں وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى، ضرورت سے زیادہ غریبوں کا خیال کرنے والے، یہ سارے کیمل سوشلسٹ پارٹیاں تصویریں دیکھ کے ہائے 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 ہائے، کون ان غریبوں کو پوچھے گا؟ جائیں غریب، کوئی آدمی اگر غریبوں کے احساس کی بنا پر دین کا کام کر رہا ہے وہ مجرم خدا ہے۔ آپ کو کوئی اللہ رسول نے نہیں کہا کہ غریبوں کے احساس کی وجہ سے نظام بدلو، نہیں، غریبوں کو روٹی دینے کے لیے نہیں، نظام بدلنے کے لیے ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا فائدہ اگر غریبوں کو ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جس بندے کا پہلا اینٹ غلط رکھ لی ہے نا، وہ پھر کیا ہے، ضرور سے زیادہ جب تقریریں کریں گے، طاہر القادری مولانا اسحاق مرحوم نے، میں نے کہا مشرف دور میں تقریر کر رہا ہے، مزدوروں، غریبوں، محروموں، اٹھو حق لے لو۔ میں نے مولانا صاحب کو جا کے تقریر سنائی، ہمارے تو مرشد تھے، ہم تو جا کے ایک ایک بات استاد جی کو پہنچا کے آتے تھے۔ میں نے کہا تقریر ایسی ہوئی ہے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتا ہے میں اسلامی انقلاب لانے والا ہوں کاشف بیٹا، نبیوں نے کسی جگہ پر غریبوں کو نہیں پکارا، نبی نے اپنی پوری قوم کو یا قومی کہہ کے پکارا، اس میں امیر عثمان جیسا بھی آ جائے، دولت مند ابو بکر آ جائے، اور عمراء کا سردار عبد الرحمن بن عوف 84 کروڑ کی جائیداد والا بھی آ جائے، نبی کو اس سے کوئی نہیں۔ نبی کو یہ دیکھتا ہے کہ غریبوں کو پکارنا ہے، نبی یہ دیکھے گا کہ اللہ کی چاہت کس کو ہے، امیر آ گیا تو زکوٰۃ دو، غریب آ گیا تو زکوٰۃ لو۔ اسلام تو کچھ نہیں ہے، اسلام تو بندے اکٹھے کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر ایک دولت مند دین سیکھنے کے لیے آ گیا تو عالم کیا کہ میں بے پرواہ ہوں، دولت مندوں سے میں دین نہیں سکھاؤں گا۔ عالم کے لیے اگر امیر دین سیکھنا ہے تو دین سکھائے، اس کو بھرپور عزت دے، جو اس کا حق بنتا ہے معاشرے نے اگر دیا ہوا ہے، اس کو دین سکھائے، اس کے دین سیکھنے سے اس کی دولت اس کے لیے نافع ہو جائے گی، اس کی اولاد کے لیے نافع ہو جائے گی، وہ اپنی دولت کو اپنی اولاد کو دین سکھانے پہ لگا دے گا، وہ کوئی مرکز، کوئی ادارہ، کوئی جگہ بنا دے گا جہاں پہ لوگ آ کر دین سیکھنا شروع کر دیں گے۔ عالم کو چاہیے اس کے پیچھے پڑ جائے، اگر دین سکھانے والا کوئی ہے اس کو گھیرے میں لائے، پورے گھیرے میں عالم کو چاہیے لائے کہ اسے دین کا کچھ نفع ہو جائے، لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ دین کا نفع ہو جائے، اپنے لیے کچھ نہ سوچے کہ میرا بھی اس میں ساتھ نفع ہو جائے۔ اپنے لیے اگر وہ سوچے گا، خدا دین کا کام ایک فاسق و فاجر سے بھی پھر لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا کیا ہے، میں تو فاسق اور فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہوں۔ دین کا کام ہو جائے گا مگر اس فاسق فاجر کے پلے آخرت میں کچھ نہیں پڑے گا، اس کے کچھ نہیں پڑے گا۔ اس لیے عالم کو امیر کے ساتھ جڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور غریب کے ساتھ بھی اتنا ہی جڑے جتنا رسول ابو بکر کے ساتھ جڑے تھے، اتنا ہی رسول بلال کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پھر پتہ ہے جب مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار و قبر و بدر کو چھوڑ دیا اور بلال کو لے کر نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں سلمان فارسی کو، صہیب رومی کو، بلال کو، یہ 3 غلام تھے رسول اللہ، ان کو لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے اور حضور نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔
یہ علی بھی باہر کھڑا ہے، یہ ابو بکر بھی کھڑا ہے، یہ عثمان بھی کھڑا ہے، اندر نبی کے ساتھ غلام جا رہے ہیں، خوشا ہیں کہ یثرب مقام تھا جس کا، خوشا کے دیدار عام تھا اس کا، ہیں جی وہ رومی فنا ہوا، وہ حبشی کو دوام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، وہ رومی الیگزینڈر دی گریٹ ہیں جو آدھی دنیا فتح کر گیا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا آج حبشی کو دوام ہے، حبشی بلال ہمیشہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا، مؤذن رسول بن گیا، اس گھر گھر میں لوگوں نے اپنے بچوں کے نام اس کے نام پر رکھے کہ اس جیسا یہ میرے نبی کا مؤذن تھا، اندر لے کے رسول ان کو ہی گیا۔ نبی کو مسکینوں فقیروں سے بڑا پیار تھا، پر وہ مسکین فقیر جتنے تھے نا، وہ حقیقی مسکین فقیر عباد اللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے تو نبی کو پیار تھا کہ یہ مسکین لوگ ہیں۔ ان کی غربت کی وجہ سے نبی کو پیار نہیں تھا کہ یہ غریب ہے تو اس کا احترام نہیں۔ میں بھی آج تک جس کسی غریب کا بھی ادب کرتا ہوں تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کسی غریب آدمی کو یہ سمجھ کے یہ غریب ہے، روپیے کم ہے، اس کو تھوڑی عزت دو بلا، نہیں، میرا یہ ماٹو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک مسلمان بھائی آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان پر 6 حق ہیں، ان حقوں میں سے ایک حق اپنے بھائی کا ادب اور احترام ہے۔ فرمایا آج سے میں تمہاری مال جان عزت آبرو کو تمہارے بھائیوں پر حرام کرتا ہوں، نہ لینا اپنے مسلمان بھائیوں کا کچھ بھی۔ یہ اپنے نبی کے کہنے پہ سائل غریب آدمی کا احترام اس لیے ہے۔ فرمایا وما علیک اللہ یزکا، اگر وہ نہ سدھرے نبی تو وہ کس لیے تیرے پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، جو تیرے پاس خود بخود دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، وہ ڈرتا ہوا تیرے پاس آیا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، اور تم نے پھر اس سے بے رخی برت لی نبی۔ تو نے نبی بے رخی برت لی۔ کلا انہا تذکرۃ، سن نبی یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے سے قبول کر لے، فی صحف مکرمہ، یہ تو قرآن ہم نے ادھر اتار دیا، ورنہ اس کا مقام تو یہ تھا لوح محفوظ پر، جس کا ادب فرشتے کرتے وہاں لکھا ہوا تھا، مرفوعات مطہرہ، بلند اور بالا مرتبے پر تھی، مطہرہ یہ پاکیزہ تھی، بے ایدی سفرتن، بڑے ہی معزز کرامن بررہ، نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں یہ کتاب لکھی آتی رہی ہے، فرشتوں کے ہاتھوں میں۔ اس کو تو جبریل اور اسرافیل اور تیرے رب کے خاص الخاص بندے اس کتاب کو لکھتے رہے ہیں۔ تجھے پتہ ہے ہم نے کون سی کتاب تجھ کو دی ہے؟ یہ کتاب تو اس لیے ہلکی کر دے کہ غریب امیروں کو سنانی ہے؟ نہیں، میرا کلام امیروں غریبوں کا فرق نہیں کرے گا، میرا کلام فرق کرے گا جو مجھ سے ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے، خود کو مجرم سمجھتے ہوئے ہدایت کی تلاش میں نبی تیری طرف بڑھیں، وہ اندھے لولے لنگڑے ہوں، معاشرہ ان کو کچھ نہ سمجھے، وہ ارذالین میں سے ہوں، نبی تجھ پر ان کا احترام واجب ہے۔ جو نہیں منہ لگاتے، ہم بھی ان کو منہ نہیں لگاتے، میری کتاب ویسے ہی ان سے ملنا نہیں چاہتی، کیونکہ میری کتاب تو آسمانوں پر بڑی مکرم فرشتوں کے ہاتھوں میں لکھی جاتی رہی، ان بدماشوں کے ہاتھوں میں کتاب دی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان بدماشوں کے ہاتھ میں کتاب آ جائے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس غلط فہمی میں نہ ہو جائیں کہ اگر انہوں نے کتاب نہ لی تو دعوت دین اٹک جائے گی، اگر ہم نے دین نہ سمجھا تو دین کو فروغ نہیں ملے گا، اگر ہم درسوں میں نہ آئے تو درس ناکام ہو جائیں گے۔ جتنا یہ حق سے بے نیاز ہے، اللہ کے نبی نے کو فرمایا اتنا سے زیادہ حق ان سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ حق سے بے نیاز ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے ہیں نبی، تو حق ان سے بے نیاز ہے۔ اللہ 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 اللہ،
دنیاوی وجاہتوں پر جو پھول رہے ہیں اور دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں، خدا کو بھولے ہوئے ہیں، نبی ان کے سامنے عاجزی اور گگیا کر دین نہیں بتانا، ان کو لینا ہے لے لیں، آنا ہے آ جائیں، گھر گھر جا کے ان کو دین نہیں بتانا۔ دنیا کا ہر فن اور مہارت اور دنیا کی ہر تعلیم لینے کے لیے یہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ مال لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، ماں کی چوڑیاں بیچتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، باپ کی ریٹائرمنٹ کے پیسے لگواتے ہیں، باپ پکڑ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے۔ اللہ کے نبی یہ اس کی دنیا کے کفر کو سیکھنے کے لیے دن رات بازیاں لگا رہے ہیں۔ پیارے نبی یہ دین تجھ سے سیکھنے کے لیے تیرے پاس تو فری سکھائے ہیں۔ وما اجری الا للہ رب العالمین، میرا اجر تو کس پر ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ نبی تیرے اجر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تیرے اجر ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ میرے عزیز یہ قرآن مجید کی کتابیں ہیں، اس میں نبی کا مقام متعین جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام متعین فرمایا ہے کہ نبی مناسب الفاظ میں ان کو واضح و نصیحت کرو، نہیں مانیں گے تو یہ بدبخت خود جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ نصیحت کو نام ماننے والے بدبختی سے اجتناب کر رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور یہ جو انقلابی ہوتے ہیں یہ نفاذ قانون کے دلدادہ ہوتے ہیں، آپ ان کی جانچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی تنظیمیں اور جماعت اسلامی، دین تنظیم اسلامی، دعوت اسلامی، غیر اسلامی، تحریک اسلامی، یہ جو بے چین ان کی روحیں ہیں نا، آ جائے اسلام ہو جائے نفاذ، تو یہ ان کے پیچھے قرآن کا صحیح فہم نہ لینا اور نبی کی سیرت اور منہج کا صحیح فہم نہ لینا ہے۔ انہوں نے کچا پڑا ہوا ہے، پا پڑیا تو نسنا، ہاں بلیا میں پا پڑیا تو نسنا۔ بلے شاہ کہتا ہے 1 کلو علم کے اندر سے کوئی پائیا پڑھ لینا تو بلیا اٹھ کے دوڑ جا۔ پا پڑیاں تو نسنا بلیا، پا پڑیاں تو نسنا، پائیا علم پڑھنے والوں سے بھاگ بلے، تیرا ایمان گیا، تیرا دماغ بھی گیا، پاڑ دینے نا تیرا دماغ، ٹھوکا مار مار کے احتجاج کرو، تو اسلام چاہیے سانو، فیک ادھر دیتا تینوں، وہ کول گھر پہ اسلام، کوئی بینک سے ایشو ہوتا ہے اسلام کہ سویرے بینزیر کارڈ کے تھرو اسلام ایشو ہو جانا ہے؟ بینزیر سپورٹیو نفاذ اسلام کارڈ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کدھر کو جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ارشاد یہ سراج الحق صاحب کا ابھی کلپ آیا، ہم بڑے محترم ہیں میرے لیے، کہتے لوگ ہمیں اربوں روپے نوٹ دیتے ہیں، ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا جواب دے رہے تھے، کہتے نوٹ کی اہمیت کا پتہ ہے اس لیے وہ ہمیں دیتے ہیں کہ غلط جگہ پہ نہ لگ جائے۔ ان بیچاروں کو ووٹ کی اہمیت کا نہیں پتہ، تو ان کو بتاؤ کہ ان کے ووٹ کے ذریعے سے کسی کی عزت بچے گی، کسی کا کچھ بچے گا، کسی کا، یہ خود فریبی سی خود فریبی ہے۔ پاس کے ڈھول بھی ہمیں سہانے لگے، داغ دل ہم کو یاد آنے لگے۔ کیا جملہ اس کے اندر اس نے کہا ہے؟ خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی ہمیں سہانے لگے۔ ڈھول واجدہ کان پاٹ جو کہتا ہے، میں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ ایسا خود فریبی؟ اگر لوگوں کو یہ پتا ہے نہیں ہے اپنے ووٹ کا، تو انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیوں دیا؟ وہ تو تبدیلی کے نام پر یہی کہنے کے لے کر آیا کہ میں انصاف دلاؤں گا چوروں کو ادھر، یہی بات آپ کہتے ہیں، آپ کو وہ مانتے نہیں۔ آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم سب کچھ کر کے دکھائیں گے تو لوگ مانے نا، ایک سیکولر اٹھ کے یہ دعویٰ کرے اور لوگ مان جائیں۔ آپ مولانا مودودی کہیں لوگ مانے نا، بھٹو کہے تو لوگ مان جائیں، ہاں جی مولوی فضل الرحمان کہے تو لوگ مانے نا، سیکولر نواز شریف کہے تو لوگ مان جائیں، فاطمہ جناح کہے تو لوگ مانے نا، ایوب خان کہے تو لوگ مان جائیں۔ مولانا محمد حسین دیوبندی اور سارے جمعیت اور جماعت کے انڈیا کے مسلمان علماء یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، لوگ مانے نا، اور جناح سیکولر جو داڑھی منڈا اس کی مان جائیں۔ آپ نے اس پر غور نہیں فرمایا؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا اپنے جلسے کے اندر، مجھے پتا ہے قرآن میرا سنتے ہو،
اشعار مجھ سے سنتے ہو، تقریر سیرت رسول پر رات بھر مجھ سے سنتے ہو، اور ووٹ جناح کو دیتے ہو، ووٹ محمد علی جناح کو دیتے تو پاکستان کے خلاف تھے شروع میں۔ آپ یہ نہیں سوچا یہ کن وجوہات پر؟ لوگ جماعت اسلامی کو جانتے ہیں یہ کن کی رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے کیوں رکھی ہوئی ہے۔ اس جماعت کے کریک ڈاؤن نہیں ہوتا، باقی سب کا ہوتا ہے۔ لبیک بھی پکڑے جائے، جماعت الدعوہ بھی پکڑی جائے، تبلیغی پہ بھی بندی سعودی عرب لگا دے، ان کو کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے بس ایک خلافت و ملوکیت لکھ لی ہے، سو یہی دو حساب تھے، سو بے بارک ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ساڑھے لوگ کفار ادا کر گیا مودودی لکھ کے۔ لوگوں کو سب پتا ہے، ہر پاکستان کی سازش کے پیچھے جمہوریت کو گرانے والے یہی جماعتی ہیں۔ ایک دفعہ نواز شریف نے پھینٹا لگایا تھا ان کو، جب واجپئی آیا، آج تک اس کے دشمن ہوئے ہیں۔ جب خود کی اہل اڈوانی کو جماعت منصورہ دفتر بلایا ہندو کو، اس وقت جفیاں ڈال کے وہ نہیں یاد۔ لوگوں کو گمراہ نہ کرو، نوجوان طبقے کو یہ نہ بتاؤ کہ ان کو شعور نہیں ہے لوگوں کو ووٹ دینے کا۔ لوگ کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ آپ اپنا کردار دکھاؤ۔ لوگ آپ کو ایک اسلامی فلاحی جماعت سمجھتے ہیں کہ یہ گھر بناتے ہیں سیلاب میں، یہ راشن پہنچاتے ہیں۔ اگر یہی کام کرنا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک فلاحی آرگنائزیشن بناتے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق کو کہتے تم یہاں پہ آٹا لا کر رکھو، عمر تم گھی لے کر آیا کرو، عثمان تم سلائی مشینیں شام سے منگوا لو، علی مرتضیٰ آپ نے خیمے بنوایا کرنے ہیں، اور طائف میں اور جہاں کہیں سیلاب آیا کرے گا ہم سارے وہاں جایا کریں گے اور وہاں یہ چیزیں لگا کے گھر بنا کے آیا کریں گے۔ لوگ پھر ہماری تعریفیں، اسلام آ جائے گا، اسلام آ جائے گا۔ ہماری تحریک اسلامی کے لوگوں کو رپورٹ چھاپتے ہیں سالانہ، اتنی سلائی مشینیں ہم نے دی۔ آپ کو کس نے کہا تھا سلائی مشینیں اتنی دیں؟ ہم نے پھر غریبوں نے کیا کیا؟ آپ کے اجتماع میں سکڑتے اللہ ہمارے حکیم شریف حسن صاحب مرحوم ہو گئے، انہیں جنت جگہ نصیب فرمائے، مولانا مودودی کے ساتھی تھے، تحریک اسلامی کا پاک فیصلہ آباد میں بیڑا وہی ڈبو کے گئے، بیڑا گرک ستیہ ناس کر دیا۔ پتہ نہیں کیا خدا کو حساب دیتے ہوں گے۔ میرے گھر میں ہو جلسہ، میرے گھر میں ہو جلسہ۔ انہوں نے مسجدوں میں پنپنے نہیں دیا کچھ بھی، جو غلطی وہ غلطی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب میرے حامی تھے اس مسئلے میں، ہم تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کون آپ کو کہتا کہ آپ فلاحی کام کریں؟ اگر آپ نے فلاحی کام کرنا ہے تو آپ فلاحی جماعت بنے، جماعت فلاحی، ککر دیتے فلاحی، جی ان کو بنا دیں جماعت اسلامی کو۔ کیوں آپ کی وجہ سے لڑکے یہ الٹے سیدھے سوال ہمیں کرتے ہیں کہ نظام کا کیا ہے؟ ان نوجوانوں کو کون راہ راست پر لے کر آئے گا؟ اس لیے یہ آپ اپنا امیج بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ جب جمہوریت کو ڈی ریل کرنا ہوتا ہے آپ کا استعمال کیا جاتا ہے، آپ سازشوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مولانا اسحاق مرحوم کہتے تھے آنے والے وقتوں میں کاشف تم یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب قاضی حسین احمد کا چہرہ ننگا ہوگا کہ یہ بیرونی طاقتوں کے کہنے پہ اس ملک کے اندر برباد کر کے گیا اسلام کو۔ یہ ان کا کہنا تھا، ہم خود خلاف نہیں ہوئے۔ پوری ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے، میرے پاس پڑھی ہے، مجھے چیک کرنے کے لیے انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر سمیحہ رحیل قاضی چیخی کے میرے باپ کے خلاف اتنے مضمون نہ لکھو، تمہارا مضمون پڑھ کے میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ گھر کی گواہیاں ہیں، میں اپنے پاس سے کہتا ہوں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ یہ ایک ہی جماعت تھی جو اسلام کا صحیح تصور پیش کرتی تھی اور وہی ڈی ریل ہو گئی۔ باقیوں سے مجھے لینا دینا کیا ہے؟ باقی اصلاح کر کب رہی ہیں؟ ان کی تو دکانیں ہیں، بدعات اور خرافات کے نام پر اجتماعات کرتی، دعوت اسلامی اور تبلیغ اسلامی اور دوسری جماعت اسلامی سلومی غیر اسلامی کیا کرتی ہیں؟ میں جانتا ہوں ان کو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں جہاد کے نام پر، ان کو جذباتی بنا کے خراب کر دیتے ہیں آپ۔ ہاں جی، جو کمیونسٹ اور یہ سب نہ نوجوان صالح رہے، نہ متقی رہے، نہ پرہیزگار رہے، وہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ کہاں سے پنیری لائیں گے؟ اصول تعمیر سٹیپ بائی سٹیپ ہیں، جب تعمیر ہوتی اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر آپ کو کنسٹرکشن سے کچھ دلچسپی ہے اور اصول تخریب جو ہوتی ہیں وہ یک دم انہدام ہو جاتا ہے۔ انقلاب یک دم انہدام ہے، اصلاح چلے گا، تعمیر مشکل ہے،
تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے۔ اس کو گرانا ایٹم بم لگاؤ گر جائے گا، لیکن اس کو بنانے میں ایک عمر لگتی ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ تعمیر کے اوزار اور ہوتے ہیں، کانڈی ہوتی ہے، چھینی ہوتی ہے، ہتھوڑی ہوتی ہے، ہاں اس کے اور اوزار ہیں، لیکن کسی چیز کو گرانا ہو تو اوزار اور ہیں۔ آپ تعمیر اور تخریب کو ایک راہ پہ لیے چلے جا رہے ہیں۔ انقلاب میں سطحیت ہوتی ہے، عوامیت پسندی ہوتی ہے، شارٹ کٹ ہوتے ہیں، نعرے بازی، اور پھر زام پارسائی، دو موریاں کر کے شلوار کی، ایک آگے ایک پیچھے، ہاں جی موریاں دکھاتے ہیں، پہلے موری والی تصویر پاؤ، قمیض پاؤ، مڑ کے تصویر کھچاؤ، پھر ریاست مدینہ بن جائے، لات اتے رکھ کے انٹرویو دیو، پھر اچھ بھول گئے، اس میں بھول گئے بھائی جان کہ میری ٹانگ تو زخمی ہے، اتار کے نیچے رکھ لی، کیمرے نے کیچ کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے جی۔ اور مسیحا کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا، وہ ہمارے حالات بدلے گا، ہم نے کوئی دین کا کام نہیں کرنا، ماں مہدی آئیں گے۔ وہ شیخ عمران حسین انگلینڈ امریکہ میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دجال بڑا شوقین ہے، دجال دیکھنے کا، عاشق ہے، میں کہ دجال عاشق دجال ہے، یہ ہوا اور یہ مقبول جان ہوا، یہ کہتے بس اب امام مہدی آنے لگے ہیں، اب جو اوپر سے جناب خراسان سے فوجیں چل پڑی ہیں، 12,000 جھنڈے نکلنے والے ہیں، ملک کے اندر انقلاب آنے والا ہے، برباد کر دیے۔ سوریہ مقبول جان نے سارے، دانش فروش آدمی ہے، دانش فروش، دین فروش ہوتے ہیں، دانش فروش، یہ اور ہارون رشید دانش فروش ہیں، قلم فروش، قلم فروش، ضمیر فروش، ضمیر فروش۔ قوم کو مسیحوں کے انتظار میں نہ لائیں، اس نوجوان طبقے کو بتائیں کہ تم اپنے اندر صالحیت کے مقام کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مجھے اس بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے سید مودودی کا ایک آپ کو اقتباس سنانا ہے۔ صفحہ نمبر 946، یہ میرے پاس رسائل و مسائل نہیں چھپی، مولانا مودودی کے سارے سوالوں کے جواب، بڑی خوبصورت ہے۔ کسی آدمی نے عالم بننا ہے نا تو صرف ایک کتاب اس کو پڑھ لے، وہ عالم ہو جائے گا، بس۔ زیادہ ویسے لڑکے آئے دن مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے، ایسے ایسے نکتے مولانا نے اس کے اندر لکھ رہی ہیں، ایسے ایسے نکتے اپنے مضامین کے اندر مولانا مودودی لکھ رہی ہیں، لمبی کتاب پڑھنے کے بجائے 2 سطروں میں چل ختم۔ مولانا مودودی کا کمال ہی یہ تھا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی اللہ میرا حشر فرمائے، 2 ہی مرشد ہوئے ہیں تاریخ میں اس صدی کے اندر۔ ایک مرشد جو بندے کی اصلاح کر کے بندے کا پتر اس کے نفس کو اصلاح کرتا ہے نا، اس کا نام ہے مرشد تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کروڑوں خربوں ان گنت لامحدود ان کی قبر پر رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں، 1000 سے زیادہ کتابیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور ساری مسلمانوں کی اصلاح کے لیے لکھی، ایک سے بڑھ کر ایک کتاب، علم کے موتی، فلسفہ، حکمت، دانائی، دانش، منطق، کلام، کوئی شے مولانا کے سامنے نہیں ٹھہرتی۔ بڑے سے بڑا شبہ اڑ جاتا ہے، دماغ کے سارے الٹے خیال، غلط تصوف، اس کی دھجیاں اڑا دی۔ مولانا کی کتاب 24 جلدوں میں تو صرف مثنوی روم کی شرح لکھی، 100 جلدیں میرے پاس سامنے پڑی ہوئی، ان کی 100 جلدیں کتابیں، 100 جلدیں، 100 جلدیں، خطبات الگ، دوسرے الگ، قرآن کی بیان القرآن اتنی موٹی۔ مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا آخر پہ جو تم نے تفسیر پڑھنی وہ بیان القرآن ہے، اپنے ہاتھ سے دعا لکھ کر دی 2005 میں کہ اس کو مطالعہ کرو اور گہرائی کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہ پڑھ پڑھا کے نکلنے کی کوشش کرنی۔ بڑا بندے کے اندر جو نفس اور شیطان کمال دکھاتا ہے نا، حضرت تھانوی پکڑ لیتے ہیں اس کو، اور ساری باتوں میں یہ کہتے ہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں، بس استادوں کے اور بزرگوں کے سکھلائے ہوئے کچھ نکات ہیں۔ فرمایا میں دنیا کے سارے لوگوں سے خود کو برا سمجھتا ہوں، جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر جو بھنگی بھی ہیں نا، میں ان سے بھی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہوں کہ اللہ میں سارے جو بروں کے آخر میں سب سے اخیرلا برا جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اشرف علی تھانوی، اللہ مجھے تو معاف کر دے۔ پھر فرمایا بعض اوقات تو راکم کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ میں تو کافروں سے بھی برا ہوں، جبکہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، کافر کے اور میرے درمیان میں اللہ رسول پر ایمان لانے کا فرق ہے، ایمان بڑا بہتری والی چیز ہے، کفر تو میرا شیطانگی ہے، تو میں اس پہ،
لیکن تمہیں میں بتاؤں میری نیت کیوں ہوتی ہے کہنے کی؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ابھی کافر اگر ایمان لے آئے، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، صاف چٹا صفا ہو جانا ہے، وہ تو پھر مجھ سے زیادہ معافی تو اس کو مل گئی اسلام لانے سے، تو پھر وہ مجھ سے مقدم ہی ہوا۔ یہ تو دوسرا مرشد اسلام کے بارے میں، اجتماعی سسٹم کے بارے میں اگر آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے اندر گفتگو اور آگے بڑھنا ہے، کامیابی کی شرائط، اور یہ مودودی کا وہ لٹریچر پڑھے جو 1947 سے پہلے کا لکھا ہوا ہے، بعد کا نہ پڑھے۔ بعد کا لٹریچر اور طرح کا ہے، بعد کا مصالحت والا مولانا کا لٹریچر آگے، اس میں مولانا مودودی مرشد ہیں، مولانا مین حسن سلائی بھی پیچھے، وہ بھی کمال۔ پھر تیسرا آدمی مولانا نعیم صدیقی۔ یہ تین آدمی ہیں جو تحریکی شعور، تحریکی زندگی، اس کے اندر ہونے والے کام، دعوت دین، اس کا طریقہ کار، دین کو آگے کیسے بڑھانا، قدم قدم پھونک کر کس طرح رکھنا، یہ تین آدمی کام کرتے ہیں، باقی کی سمجھ میں کچھ ہے، باقی سارے نقل ہوا، سب نقل پروگرام ہے۔ میں ہوں یا کوئی ہوئے، مولانا اسحاق صاحب بھی وہیں سے لیتے ہیں، ان کے بھی یہ تینوں مرشد تھے، انہوں نے مجھے یہ تین بتائے، ان کے کہنے پہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا میں نے بھی ادھر سے، تم بھی ادھر سے لو۔ یہ آج کے نوجوان پوچھتے کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، کہاں سے پڑھیں، بتا دیا میں نے، جا کے آپ سرچ ماریں، اور بڑے پٹھے کمبنیاں سرچہ مار دیں، انہوں نے کتابوں سے کاٹ لو، پی ڈی ایف میں ساری پڑھی ہیں۔ یہ جو مجھ سے 3 4 5 سال تو ختم ہی نہیں ہونا مطالعہ اس کا، پر کرنا کس نے؟ سماجی انقلاب سے پہلے، سیاسی انقلاب سے پہلے سماجی انقلاب، سوال یہی ہوا مولانا جو لڑکے نے کیا۔ اس مسئلے کی اگر پوری وضاحت کی جائے، مولانا جواب دیتے تو بڑے تفصیلی جواب کی ضرورت، لیکن مختصر جواب یہی کہ بلا شبہ سیاسی انقلاب سے پہلے ایک تمدنی رہنا سہنا اپنا ٹھیک کرو کہتے، وہ تسی کر دے ہی نہیں۔ یہ میرے ساتھ ہجرت پر گئے ہیں، 5:45 بجے ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی، 6 بجے سارے کام ختم ہو گئے، روٹی بھی نہیں، سب کو کھا پی کے ہن کی کریے، سارے جانے بیٹھے۔ انہوں نے کہا ایسی کتھے آ گئے جنگل دے وچ، چلو جی بسترے بچھاؤ، سارے پڑھو 4 سورتیں جو نبی نے پڑھی ہیں، وہ دعائیں جو نبی نے بستر پہ لیٹ کے پڑھی ہیں۔ اتنا لمبا کام ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے بندے کو پڑھتے پڑھاتے، جو نبی جس طرح سوئے ہیں بستر پہ باوضو ہو کر، ہر طریقے سے سو کے ہی تھک گئے بندے، آپ پہ ہی اٹھ کے، میں نے نہیں کہا تہجد کے لیے اٹھیں، آپ پہ 1:30 بجے ترے پھر دے، کی ہویا سی تہجد پڑھنی، نیند پوری ہو گئی، پیالے پہ گزارا کرایا، سارا کچھ ان کو دین کا بتایا، مد پانی میں وضو کرایا، 2.5 سیر پانی میں نہلایا، کھانا ٹائم، کوئی زیادہ، وہ کہیں یہ زندگی کون سی؟ خود میرا اپنا کمرہ کچا، اس کے اندر دیا جل رہا ہے رات کو، ایک دیے کے ساتھ گزارا کیا، نہ اس میں پنکھا، نہ بتی، نہ لائٹ، کچھ بھی نہیں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں کوئی غریب بچہ نہیں ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ کاش صاحب کوئی بہت بیچارے غریب خاندان سے تھے اس لیے کچے کمرے کا چاہا ہے، انہوں نے مڑ کے جائے، میں تو دیکھا ہی پہلی دفعہ رہ کے۔ تباہ میری بھی یہی ہے کہ ٹیلیں پتھر باتھ روم دیکھنے والے ساڑھے کوئی بچے، میرے لیے یہ جہاد ہے کرنا۔ مجھے پتا کہ وہاں مجھے نیند نہیں آتی تھی کہ کچے کمرے میں کیسے سوتے ہیں، لیکن جبر کر کے سلایا نفس کو، تیرا نبی اسی کمرے میں سویا، تو نے اسی میں سونا ہے، لیٹ ادھر، لیٹ ادھر۔ سہولتوں والے بندے جب چھوڑ کر، صحابہ اپنے عثمان غنی چھوڑ کر گیا نا نبی کے ساتھ، مصعب بن عمیر روزانہ ایک جوڑا بدلے، 360 جوڑے تھے اس کے، فقیروں تو 60 بھی نہیں ہونے، 360 جوڑے تھے، خوشبوئیں لگائے تو دنیا دیکھے۔ قبر میں لیٹا تو قبر کے اوپر جب چادر ڈالی گئی، چہرہ ڈانپے تو پاؤں ننگے، پاؤں ڈانپے تو چہرہ ننگا، کفن ہی پورا نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کا دل ہی ہل کے رہ گیا، فرمایا مصعب، اور تیری جوانی تے تیرے کپڑے تے تیریاں زلفاں، آج عالم یہ ہے کہ تجھے میں دفنا رہا ہوں اور تیرے پاؤں ننگے، اور ڈھانپنے کے لیے کفن بھی نہیں ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے۔ ذل بجاجہ دین عبداللہ ننگا نکالا ماں نے آدھی رات کو، ننگا نکالا، ماں کوئی کھیس ہی دے دے، اتنا شرمگاہ کو ڈھانپ لوں، ماں نے نکالا، 2 کھیس کے ٹکڑے کر کے صرف شرمگاہ جتنا حصہ جو ہے اوپر والا اہم سطر کا حصہ ڈانپا، اوپر ایک چادر لی، رسول اللہ فجر پڑھانے کے لیے پہنچے، سخت سردی میں عبداللہ مسجد نبوی کے
گارے کی بنی مسجد نبی، یہ مسجد نبی نہیں تھی، اس مسجد نبی تو ویسے ہی میں تو گھر پالواں جے مینوں کوئی کہے اتھے، یہ تو شاہی محل ہے، شاہی محل ہے کیسر کا، کسرا کس طرح کے تو جیسے مسجد نبی بنا دی۔ ٹیک لگا کے عبداللہ، آپ نے فرمایا کون؟ کہا یا رسول اللہ میں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عبداللہ تیرے کپڑوں کو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہجرت کی راہ میں چلنے لگا، ماں نے ننگا کر کے بھیجا ہے۔ نبی کے ہاتھوں میں دم دے رہی ہے اس عبداللہ نے، حضور نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، ابو بکر عمر نے پکڑایا، عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح چراغ رکھا، صحابی رسول نے دور سے منظر سے کاش آج میں مر گیا ہوتا۔ نبی گودی سے پکڑ کے اٹھائے، ابو بکر عمر ہاتھوں میں نبی کے پکڑائے، عبداللہ ابن مسعود پہلا اسلام لا، چراغ پکڑ کے قبر کے اوپر کھڑا ہے۔ تمدنی پڑھ کے دوڑ جانا ہے سارے نے فٹافٹ، ایک تمدنی ایک فلانا ٹمکانا، انہوں بتاؤ تمدنی کی تشریح کرو نا، ایک تمدنی، پھر اگلا کیا ہے؟ ایک اجتماعی، دو انقلاب ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ اجتماعی، سارے کٹھے رہیں ایک دوسرے کے بھائی بن کے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، ایسا معاشرہ بناؤ۔ اور ایک اخلاقی، آنکھوں کی دیدوں کا پانی نہ مرا ہوا ہو آپس میں انقلابیوں کا، حیا، غیرت، لحاظ، مروت، کوئی شے اس کے بعد بہ جائے۔ فرمایا اس انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہی اسلامی انقلاب کا فطری طریقہ ہے۔ بلا شبہ اسلام کے احکامات، قوانین اوپر سے مسلط نہیں کیا جا سکتے، بلکہ اندر سے ان کے اتباع کا دلی جذبہ پیدا ہو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مولانا صاحب نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ دوسرا، پھر کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ جماعت چلا رہے ہیں یہ ٹھنڈی ہے تحریک، اس کو گرم کریں۔ منڈے بڑے آندے میرے کو آگ لا دے، پڑکا دے، بڑے لڑکے میرے پاس آتے ہیں جذباتی، نماز اٹھ کے پڑھنی کوئی نہیں صبح، اسلامی انقلاب لیا دے سانو کی، تو وہ کی کرنا تو اسلامی انقلاب دا؟ کوئی اچار پاؤنا، کوئی ہانڈی بناؤنی ہوتی تو کی کرنا؟ اسلامی انقلاب کا ذائقہ بڑا تلخ ہے، قانون کا ذائقہ بڑا تلخ ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں، اگر آ بھی جائے آپ نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیوں؟ میں ابھی 2 ملکوں کی مثال دیتا ہوں۔ انقلاب ایران میں بھی ہے، اور آپ کے اسلامی قانون کا نفاذ سعودی عرب میں ہی ہے۔ سب سے زیادہ گندا معاشرہ سعودی عرب کا زانی معاشرہ ہے۔ کھل کے آگے کہ نہیں بات؟ لاؤ آ گیا اسلامی نفاذ قانون۔ ایران میں ہے، انہوں نے ابھی عوام نے الٹ دیا کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ انقلاب، ہمیں ایش چاہیے، دولت چاہیے، ملک کی ریل پیل ہونی چاہیے، معاشی نظام کے اندر کب تک ہم پستے رہیں؟ جب انقلاب آتے پھر بھوکیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، پھر عیاشیاں نہیں ہوتی، عوام کہتی ہے یہ کیسا انقلاب ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے انقلاب کے معنی یہ بتائیں کہ دولت عام ہو جائے گی، روپیے بڑے ہوں گے، صدقہ خیرات دیا کریں گے، سارے رات شوار میں کھا کے سون گے، ایسے ہو جائے گا، بجلی عام ہوئے گی، رنڈیاں کنجریاں ناچیں گی، آپ موجے کریں گے۔ یہ ہے آپ کہتے دولت کا آنا، دولت کا ہونا، جانا، پیسہ ہی پیسہ، مال ہی مال، کہتے رکھے اسلامی انقلاب۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں اسلامی انقلاب؟ ایک میرے دوست تھے، وہ بزرگوں سے دعائیں کرانے جاتے تھے، بڑی عمر کے تھے، کافی عمر تھی، ڈاکٹر تھے بڑے اچھے، تو وہ دعائیں کر، میں نے جب پوچھا، میں دعا کرانے کے لیے نا اس کے پاس گیا، جس بابے کا سنا، میں نے ایک دن بٹھا لیا، میں نے کہا کیا آپ دعا یہ کرانے جاتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت جو میرے گھر کا سسٹم چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، سارے بڑے آرام سے بچے خرچ کر رہے ہیں، میرے پتروں کو کچھ نہ ہو، مجھے کچھ نہ ہو، ہم سارے ایسے کہتا بالکل یہی دعا کران جاتے ہیں۔ مجھے کہتا بالکل یہی کرانا، کیوں؟ اس کے ذہن میں یہی ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے، نہ اس کے بچے نمازی، نہ اس کی بیٹی نمازی، کوئی نہیں۔ مولانا اسحاق مرحوم بیٹھے تھے، میں نے کہا مولوی صاحب میں ابھی تجزیہ کر لیتا ہوں، آپ کے ماننے والے تو آپ کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ وہ ایک مجھے کہتا فلانا آدمی جو 40 سال مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رہا ہے، میں کہا 100 سال تو انہوں نے نال اور بھی بندے رہے، ایک 80 سال والا بھی بابا ہے جو ان کے ساتھ رہا ہے، پر مولانا فرماتے ڈنگر دا ڈنگر ہے۔ ساتھ رہنا بات نہیں ہے، بات کا فہم لینا بات ہے۔ میں نے کہا مولانا ابھی پوچھ لیتا ہوں، لوگ بیٹھے تھے، مشرف کا دور تھا، ایک آدمی یہاں پہ آتا ہے، بڑی لمبی چوڑی داڑھی، مشرف کے خلاف باتیں، جی وہ اسلام کو ہلا رہا ہے۔ میں نے کہا اگر مشرف آج یہاں پر معیشت کو ٹھیک کر دے، انصاف آپ کو ملنے لگ جائے، کوئی ظلم زیادتی آپ پر نہ ہو، تو کیا آپ اس سسٹم کو قبول کر لیں گے؟ یقین جانے میں یہ بات ابھی کر رہا تھا، مولانا میری بات کو تاڑ گئے،
انہوں نے اس آدمی کو لقمہ دینے کے لیے نا بھی کہیں کہہ نہ دے، انہیں پہلے کہ انہوں نے مان جانا ہے، آپ ہی پہلے شروع کر دیا۔ وہ بیوقوف کو پھر سمجھ نہیں آئی، اسے کہا ہاں ہم یہی چاہتے ہیں۔ میں نے کہا لو جی مولوی صاحب یہی، مولوی صاحب نے انہوں نے کہا لے کاشف نے چڑھ جانا سارے تھے، انہوں نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا، کہتے ہیں نا سارے نے کاشف مان جانا ہے، اچھی آواز نہ کہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا ہاں ہم یہی چاہتے ہیں۔ میں کہا لو جی مولوی صاحب یہ آپ کی خلافت ملوکیت، یہ آپ کی خلافت ملوکیت، بہت شوق ہے امام حسین کا ذکر کرو، بڑا شوق ہے علی دیاں جنگاں دا حضرت معاویہ کے خلاف جمعہ پڑھا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تم سے تو اچھے تھے، یزید بھی تم سے بہت اچھا تھا، یہ کچھ تو نہیں تھا جو آپ لوگ کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ۔ سیکولر تھے ان کے وقت میں، پھر بھی کافر ڈرتے تھے اسلام سے، اسلامی ملکوں پہ چڑھ نہیں دوڑے تھے، اسلام کی بیٹیوں کو انہوں نے زنا کر کر کے تباہ نہیں کر دیا، ان کے بچوں کو برچھیوں پہ نہیں اٹھا لیا تھا ان کے دور میں، پھر بھی شوقت اسلام قائم تھی، شان اسلام قائم تھی، پھر بھی کفار پر کوئی روب تھا، آپس میں کوئی دنگل چل رہا تھا، باطل باتیں چل رہی تھی، لیکن یہ تو کہیں تھا آپ کا تو رہا ہی کچھ نہیں، سب کچھ لٹ گیا، بتائے دین و دانش لٹ گئی، اب اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا غمزہ ہے ایسا کی؟ کس نے تجھے یہ اپنا میک اپ کر کے تجھے کون سی تہذیب نے تجھے دکھایا کہ بڑے بڑے متقی اپنا تقوی کھو گئے، وہابی نہ رہا، سنی نہ رہا، دیوبندی نہ رہا، شیعہ نہ رہا، اہل بیت کے عاشق ڈوب گئے، صحابہ کے عاشق ڈوب گئے، نبی کے عاشق ڈوب گئے، توحید کے پرستار مر گئے، یہ کس تہذیب کا غلبہ ہے کہ یہ کس کی یہ متاع دین و دانش لٹ گئی ہے؟ اللہ والوں کی اقبال نے کہا تھا یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی؟ کس نے یہ دکھائی اپنی کافر ادائیں کہ مسلمان آج دنیا کے اندر پوری کے مر گئے؟ اور آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس اصلاح کی تحریک کا کرنا کیا ہے؟ یہ چل گئی تو چل گئی، آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ آپ کا کوئی بچہ مر جائے، مرنے کے بعد کیوں بچے تو آخر ماری جاندے میں ہم دوبارہ کیوں پیدا کراں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کیا یہ کہہ دیتے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے اب کرنا ہی نہیں؟ کون سی مثالیں آپ دے رہے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو وہ جا کے اللہ کو جواب دیں گے؟ آپ نے یہ کہہ کہ ان کو جواز بنا کے اسلامی تحریک کو روکنا ہے؟ نظام چلا، نبی نے چلایا، نبی نے اصلاح کی اور اصلاح ہو گئی۔ اس سے تو یہ ثابت، میرا جمعہ ثابت ہو رہا ہے کہ سارا کچھ جو میں بتا رہا ہوں وہ ہوتا ہے، ہوا ہے، چلا ہے، 30 سال چلا ہے، ایک دن بھی اگر چلا ہے تو چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائی صحیح تھی، تم لوگوں نے بد پرہیزیاں کر کے اپنی شفا کو دوبارہ بعد میں بیماری میں تبدیل کر دی، یہ تمہارا قصور ہے، یہ تمہارا قصور ہے۔ مولانا یہاں پہ لکھتے ہیں بڑا پیارا جملہ، 950 صفحہ، رسائل و مسائل۔ بندے نے پوچھا تحریک ٹھنڈی کیوں ہے؟ شروع کے اندر لٹریچر ہے، یہ 1944 میں مولانا نے جواب دیا اور پہلے والا جواب 1945 کا ہے۔ مودودی جب آتش جہاں تھا نا، قلم چلتا مودودی کا، ایسے چلتا قلم، پتا چلتا ہے کسی کا قلم چل رہا ہے۔ کوئی ٹھہر نہیں سکا اس زمانے میں مودودی کے سامنے۔ مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں قلم نے تو مجھ کو گھیر لیا تھا، بڑی مشکل سے مودودی سے جان چھڑا کے آئے، قلم کا وہ بادشاہ ہے، تحریر ایسی باندھ کے لکھتا ہے کہ بندے کو حصار میں لے لیتا ہے۔ مولویوں نے قسمیں لی، پیروں نے، کہ قسم کھاؤ تم مودودی کی کوئی چیز نہیں پڑھو گے، دیوبندیوں نے جو پڑھ گیا سو چلا گیا۔ کیا کہتے اس مسئلے پر میں خود برسوں غور کرتا رہا اور آخر اس مختصر سے فکرے نے خود جو مسلمانوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے مجھے بھی مطمئن کر دے۔ کیا السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہم جس بات پر مامور ہیں وہ صرف یہ ہے کہ مختلف راستوں میں سے اس راستے کا انتخاب کر لیں جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اپنی تمام ممکن جو ہو سکتا ہے صحیح اور جد و جہد اس چلنے پر صرف کر دیں۔ اس کے بعد اسباب کی فراہمی، راہ نوردی کی قوت، مشکلات راہ کی تسہیل، یہ سب اللہ کی توفیق پر منحصر ہے۔ پیسے آنے، بندے آنے، چلنا چلانا، بننا بنانا، یہ اللہ پر منحصر ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر بڑے پیمانے پر صحیح کرنے اور بلند درجے پر پہنچنے کی توقع نہ ہو تو ہم صحیح راہ کو چھوڑ کر کوئی غلط راہ کی طرف چل پڑیں۔ حق مودودی
ہے انہیں کیا وڈی نو ہاتھ نہیں پیندا تے میں پوری نو ہاتھ نہیں پی رہا تے میں ادھی چھڑ دیاں بھکھا مر جا. دیسی زبان میں اس لیے مثال دینی پڑتی کہ تھوڑے کان اتنے کھل دے. فرمایا چھوڑ دیں اور جس میں کچھ بڑے اور ایسی راہ اختیار غلط راہ اختیار کر لوں جس میں کچھ بڑے اور بلند درجے کے کام کیے جا سکتے ہیں. وہ جی اس کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے, عمران خان وچ دی وڑ کے نا اپاں اسلامی انقلاب ریاست مدینہ کر لیں گے. اللہ 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 اللہ, سور نہیں بکرے جڑوں گی ہن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ شر شر ہے, خیر خیر ہے. شر شر ہے, وہ خیر خیر ہے. یہ اپنی ذہن میں رکھ لیں. ہم ان کے ساتھ مل جائیں. جب میں دین کا کام کر رہا تھا میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا یار تو نے مقبول نہیں ہونا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے نہیں ہونا تو کسی جماعت کے ساتھ نہیں جڑا. پہلا تیرا کام ہے جماعت میں مقبول ہو. اور مثال دی طارق جمیل صاحب کی, مقبول ہونے کے بعد اپنا راستہ الگ کر لیں. میں نے کہا یہ فراڈیوں کا کام ہے, ہارس ٹریڈنگ ہے. زرداری جماعت چاہو تے مڑ کے نواز شریف وڑ جاؤ, مڑ کے پھر پی ٹی آئی چ وڑ جاؤ. ہاں جی, بلاول نے تقریر کرتے کہا انکل کو میں جانتا ہوں, یہ جب سے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری کے نعرے یہی انکل شاہ محمود قریشی لگاتے تھے. میں اتنا سا تھا. عمران خان تم اس کو پہچانتے نہیں ہو. بدلتے ہمیں بہرحال صحیح کام کرنا ہے, خواہ وہ بڑے پیمانے پر ہو یا چھوٹے پیمانے پر ہو. یہ ہے مولانا مودودی نے اور سب لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے. جتنا مجھ سے ہو سکا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ شاندار جواب, میرے جیسا جواب تو کم سے کم اس کو کہیں نہیں ملے گا. اس نوجوان لڑکے کو میں نے تو پوری قوت کرا کے قرآن, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, مفسرین کی رائیں, جدید عالم, پورا زور منطقی فلسفی گفتگو, دلائل عقلیہ اور نقلیہ کے ساتھ مزین کر کے دے دیا. اب ہم نے تو جی جلا کے رکھ دیا, اب جس کا جی چاہے پائے روشنی ہیں. ہم نے تو چراغ جو ہے اپنا جلا کے رکھ دیا. میں نے جو کرنا تھا کام وہ میرا گیا ہو, آگے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ فرماتے قرآن مجید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب باتیں میں کر جاتا ہوں, پھر بندے کہتے ہیں آپ نے فلانے کو کہا ہے, فلانے کو کہا ہے, میرا نام لیا, بڑی تفسیر کر دیا, آپ پہ ہی کار مفسر بیٹھے. میں پوچھنا میں وہ نہیں لیا, کہنے نہیں وہ لیا, پھر کہدا لیا. میں کہا جو تو میری پہلی گل تے یقین نہیں کیتا, دوجی دا کدا کر لیں گا. مینوں پٹی بلے نوں سمجھاون آئیاں بھیناں تے پرجائیاں, من لے بلیا ساڈا کہنا تے چھڑ دے پلا رائیاں. آل نبی اولاد علی نوں تو کیوں لکھاں لائیاں؟ مجھے سمجھانے کے لیے منطقی دلائل مجھے دینے کے لیے آتے ہیں. میں کہتا کوئی اور دلائل دے کے میرے پرچاؤ, کوئی پیسے شیسے دے کے کوئی خریدو, میرے کوئی گڈی شڈی لیا کے دیو, کوئی وڈا گھر پا کے دیو, پھر میں منا. ٹھیک ہے نا کہ چلو کوئی کام کیتا ہے. بات دلیل دینے کی ہوتی ہے. ہاں ہیلی کاپٹر چاہیے. تو دین کی باتیں جو بھی آپ کے سامنے ہم آپ رکھتے ہیں نا, لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہم پہ منطبق ہو رہی ہے. نہیں, اگر آپ میں عیب ہے تو آپ ہی پہ ہو رہی ہے. پھر واللہ خدا کی قسم ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں آپ پہ ہو رہی. کر لو, پھر تم میرا کیا کر سکتے. جس نے کہا نا ہو رہی, ہاں تم پہ ہی ہو رہی ہے تو تم مجرم ہو, کرو توبہ. اخلاقی پریشر کس چیز کا بھائی؟ یہ نہیں ہوتا. دین کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات آپ کو بتانے لگا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گئی. برکیف اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ان کے سامنے, دوستوں کے سامنے سارا قصہ رکھ دیا کہ کس طریقے سے یہ کام ہوگا. آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. اگر آپ کا دل نہیں نہ کرتا آپ نہ مانیں, پر نہ ان لوگ بچوں کا ذہن نہ خراب کریں, ان کو دین کا کام کرنے دیں. اللہ جو بچے دین کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں, کوئی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.